अस्सलाम वालेकुम, सलाम पाकिस्तान में नाज़िम मलिक एक बार फिर आपके साथ। और यकीनन आज का दिन भी आप लोग जरा इंटरेस्टिंग गुजारेंगे। और आज थोड़ा सा जरा चेंज मौजू लेकर आए हैं, और वो इसलिए कि कई ऐसी चीजें जो आप जानना चाहते हैं और हम अपने जहनों में बहुत से गुमान रखते हैं, लेकिन हो सकता है बाज गुमान सही भी हो, बाज गलत भी होते हैं, लेकिन वैसे गुमान रखना सही बात नहीं होती। सोचना ये चाहिए कि हम अपनी लाइफ में जो चीजें सोच रहे हैं क्या वो सही है, क्या वो गलत है। बेसिक बात यह है कि आप लोगों को नॉलेज होना जरूरी है, और जब तक आपको किसी चीज की नॉलेज नहीं होगी, किसी चीज का पता नहीं होगा, आप उस चीज पे बहस भी नहीं कर सकते, ना उस चीज पे बात कर सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे बहुत लोगों को आदत है कि बहुत सी चीजों पे बहस करना, बहुत सी चीजों पे बातें करना, और वो सिर्फ इसलिए कि जो सुनी सुनाई बातें होती हैं उन पर वो यकीन कर लेते हैं। और सुनी सुनाई बातें, आपको पता है कि हर सुनी सुनाई बात जो है वो सही नहीं होती। आज हम जो टॉपिक लेकर आए दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन आपको ये कहते हैं कि हम वो चीज लेकर आते हैं जो हर घर में मौजूद होता है। वो टॉपिक हर घर की बात होती है, हर इंसान की होती है। ये नहीं कि सिर्फ खवातीन से रिलेटेड हो, वो मर्द हजरात से भी रिलेटेड हो सकती है, किसी से भी हो सकता है। लेकिन क्या है कि वो टॉपिक डिस्कस करने के बाद थोड़ी सी जिंदगी आपकी बेहतर हो जाएगी। तो आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो कुछ ऐसी बात है जो बहुत अलग सी है, और अलग सी इस तरह है कि इंसानों पे बहुत बात होती है, लेकिन आज जो हम बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं ऐसी कुव्वतों पर जो नजर नहीं आती है, और ऐसी कुव्वतें जो हमें दिखाई नहीं देती हैं, जो हिडन पावर्स हैं। अब इन हिडन पावर्स के पीछे क्या मसलत है, क्या है नहीं है, क्या इनके पीछे पूरा सिनेरियो है, ये सब आज हम जानेंगे। लेकिन इसमें आपका शामिल होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई ऐसे किस्से कहानी होते हैं जो हम सुनते हैं और उस पर अमल कर बैठते हैं। कई इंसान के अपने साथ बहुत सारी चीजें होती हैं, और कभी कभार वो साइकोलॉजिकल होता है और कभी कभार रियलिटी होती है। लेकिन क्या असलियत है, क्या बेसिक पॉइंट्स हैं, ये सब आज के शो में आप जानेंगे। और इसलिए भी जानना जरूरी है कि हम बहुत सी प्रॉब्लम्स को ऐसी कुव्वतों का नाम देकर अपने आप को बचा लेते हैं, या ऐसी कुव्वतों के जरिए काम निकलवाने की कोशिश करते हैं। तो जिस तरह आपने छोटे लफ्जों में, आसान लफ्जों में कहूंगी, जिस तरह जादू टोना हो जाता है, या फिर ऐसी चीजें कि किसी पर असर आ गया है, किसी पर जिन का असर आ गया है, बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं। तो आज हम इन्हीं कुव्वतों पर बात करेंगे कि ये वो हिडन पावर्स हैं जो जानना चाहते हैं। आप लोग भी जानना चाह रहे होंगे कि क्या वाकई है या नहीं है। कई लोग यकीन करते हैं, मेजॉरिटी यकीन करती है, और बहुत कम ऐसे लोग हैं जो इस चीज पे ज्यादा बिलीव नहीं करते हैं। वो लोग बड़े प्रैक्टिकल लोग कहलाते हैं। लेकिन ये कि वही वाली चीज है कि मैं इस बारे में कुछ नहीं कहूंगी, ना मैं आप लोगों को अपनी तरफ से कोई राय दूंगी, क्योंकि राय देने के लिए हमारे साथ एक्सपर्ट्स मौजूद होंगे जो आपको बताएंगे बेसिक इसी हवाले से कि ये हिडन पावर्स क्या है या नहीं है। अगेन वही वाली चीज, और आप लोग की शमूलियत बहुत जरूरी है, आप लोग के सवालात बहुत जरूरी हैं। जब तक आप लोग सवाल नहीं करेंगे, आप लोग के दिल की बात जो है वो सामने नहीं आएगी, और जब तक आप लोग के दिल की बात सामने नहीं आएगी, आप लोग खुद भी उस चीज को कंफर्मेशन की तरफ नहीं लेकर आ सकते हैं। तो मेजॉरिटी घरों में यही होता है कि आप लोग कोई भी बात सामने लेकर आते हैं, कोई भी चीज लेकर आते हैं, तो उस पर इन्हीं हिडन पावर्स का जिक्र हो रहा होता है। या फिर घर में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो वो कहीं पे ब्लेम किसी चीज को जा रहा होता है। इंसान कभी और अपने आप को भी नहीं देखता है कि मैं किस जगह पर मौजूद हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं मुझ में खुद में कितनी ताकत है। तो इंसान जो है वो उन हिडन पावर्स को ज्यादा जो उन पर तरजीह देता है, उनको ज्यादा ताकतवर बना देता है। तो खैर ये सब चीजें तो अगेन वही वाली बात है कि शो के दौरान ही आप लोग जानेंगे, और शो में ही जानेंगे कि बेसिक पॉइंट्स क्या हैं। लेकिन आप लोगों को जो आज का टॉपिक बता दिया गया, अगेन हम बात कर रहे हैं हिडन पावर्स पर, और वो ताकतें जो नजर नहीं आती हैं। इनमें से बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, जिसमें जिन्नात आ जाते हैं, मोकलात आ जाते हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो वो सब चीजों के बारे में जानेंगे कि वो आखिर क्या है और क्या है। अगेन वही वाली चीज क्या है। अच्छा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो इस सवाल के साथ आज का शो का आगाज करेंगे, और हमारे साथ इस वक्त पैनल भी होगा, हमारे साथ ऑडियंस भी होंगे, ऑडियंस के सवालात भी होंगे। बहुत इंटरेस्टिंग शो जाता है जब ऑडियंस अपने सवालात सामने लेकर आती है, क्योंकि जब सामने आपके एग्जैक्टली बात हो रही होती है और आपका दिल में कोई एक ऐसी बात हो जो आप करना चाहते हैं, तो इजीली 1-to-1 बात हो सकती है। तो खैर आप लोग भी हमारे ऑडियंस हैं, आप लोग भी शामिल हुए जरूर शो में। अभी हम लेंगे ब्रेक, और ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे। आप लोग कहीं ना जाए। सलाम पाकिस्तान।
खुशामदीद सलाम पाकिस्तान में नाज़रीन। आज जिस तरह कि आपको मालूम है हमारा टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है और ऐसा इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि आप लोग इसको एंजॉय भी करेंगे और साथ सोचेंगे ओहो हम तो कुछ और सोचते थे और निकला कुछ और कई लोग कहेंगे हाँ जी मैंने अपने बारे में और मैंने चीजों के बारे में सही सोचा था। तो टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है। टॉपिक है हिडन फोर्सेस के बारे में, मख्फी कुव्वतों के बारे में, ऐसी कुव्वतें जो नजर नहीं आती हैं, जो मौजूद हैं नजर नहीं आती है, मौजूद है या नहीं है। इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ बहुत अहम गेस्ट मौजूद हैं यहाँ पर। सबसे पहले मैं तारुफ कराऊंगी, हमारे साथ मौजूद है रिलीजियस स्कॉलर मुफ्ती अख्तर हुसैन साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं आप? खैरियत से? और हमारे साथ मौजूद हैं हमारे शो में जो आपके साथ हर हफ्ते मौजूद होते हैं और आपको काफी सारी चीजों के बारे में बताते रहते हैं, लेकिन आज एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके बारे में बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से बताएंगे और काफी कुछ आपको ऐसी बातें बताएंगे जो आप जानना चाहते हैं। तो हमारे साथ मौजूद है इमरान साहब जो माइंड साइंसेज के स्पेशलिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? लोग बड़े गौर से आपको हमेशा सुनना चाहते हैं, इसलिए आज जरा और गौर से सुनेंगे। और हमारे साथ मौजूद है, डेफिनेटली जरूरत होती है ऐसे कामों में एक साइकोलॉजिस्ट की, क्योंकि हम बहुत सी चीजें सोच रहे होते हैं अपने मुताबिक, लेकिन जो एक ह्यूमन नेचर है वो एक जो कहते हैं ना प्रैक्टिकल तरीके से सोचते हैं, वो साइकोलॉजिस्ट बड़े प्रैक्टिकल तरीके से सोचते हैं। तो उनसे हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सोबिया आफ्ताब, इंस्टीट्यूट ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी में काम भी करती हैं, साथ साथ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। तो इनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? सही कहा मैंने, प्रैक्टिकल सोचते हैं जी, बिल्कुल प्रैक्टिकल सोचते चले, ये तो हम जानेंगे। और हमारे साथ हमारे ऑडियंस भी हैं। अस्सलाम वालेकुम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग यहाँ पे तशरीफ लाएं। बड़े गौर से सुनना है, आप लोगों का बहुत अहम किरदार है, क्योंकि आप लोगों के जो सवालात होंगे वो लोग सुनेंगे और सुनने के बाद उसी पे हो सकता है वो अमल भी करें और हो सकता है आप लोगों के जो सवालात हैं वो उनके भी सवालात हों। सो आप भी हमारे साथ हैं, आप भी हमारे ऑडियंस हैं और आप लोगों ने भी सवालात करें। लेकिन पहले हम कुछ बातों को क्लियर करेंगे। मुफ्ती साहब से स्टार्ट लेते हैं। हम जो हिडन फोर्सेस की बात करें, जो मख्फी कुव्वतों की बात करें, इन इजी वर्ड्स जन्नात, मोकलात और हमजात, बहुत सी ऐसी चीजें इन्वॉल्व हो जाती हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को जरा सा क्लियर करें कि ये मौजूद हैं तो क्या हैं? वो हदीस और कुरान के इल्म के मुताबिक मखलूक तीन किस्म की है, नारी है, नूरी है, खाकी है। नूरी फरिश्ते हो गए, ये भी छुपे हुए हैं। उसके बाद नारी है, ये जिन्न है। अच्छा, हाँ ये जिन्न है। उसके खाकी इंसान है। ये सबसे बुनियादी तौर पर ये तीन। अब रहा कि उसके बाद इनका जिन्नों का किरदार क्या है या क्या कर सकते हैं, तो ये तो बुनियादी तौर पर अल्लाह ताला ने इनको इंसान के साथ इनको भी मुकल्लफ बनाया है। ये खैर और शर इनके अंदर रखी गई है। अच्छा, दोनों चीजें इंसान की तरह इन्होंने भी इबादत करनी है इंसान की तरह। अब इनकी शक्लें मुख्तलिफ किस्म की हैं। ये सांप की शक्ल में भी है हदीस के मुताबिक, और ये कुत्ते की शक्ल में। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि काला कुत्ता अक्सर जिन होते हैं। अच्छा। इसलिए उसको मारने का हुक्म दिया सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। अच्छा। एक तो सांपों की शक्ल में ये अक्सर जिन होते हैं, कुत्ते की शक्ल में, और तीसरा ये हवा में, फजा में जो मखलूक हमें गैर मरी तौर पर दिखाई नहीं आ रही है, नजर नहीं आ रही। हर जगह पे होते हैं क्या ये? जी, हर जगह पर होते हैं। अच्छा। लेकिन हर जगह से मुराद ये है कि जहाँ इंसान ना हो, जहाँ अच्छाई ना हो रही हो, जहाँ कोई नेक अमाल न किए जा रहे हो, वहां होंगे हर जगह पर, हर उस जगह पर। इसलिए सरकार के पास हाजिर हुए, या रसूलुल्लाह हमारा ठिकाना क्या होगा? हुजूर ने फरमाया जहाँ इंसान ना रहते हूँ, यानी वीरान जगह पर होंगे। नहीं हो सकता किसी घर में कुरान पाक रखा हुआ हो, कुरान पाक की तिलावत हो रही हो, जिक्र हो रहा हो, नमाज हो रही, उस घर में ये नामुमकिन है, इट्स इम्पॉसिबल। यानी अगर है तो वही में है वो डॉक्टर साहब फरमाएंगे उसके बारे में, उनका मौजू है, वो मनसब उनका है। यानी 100% नहीं 110% ऐसे घर में जिन नहीं आ सकते, नहीं आएंगे, नहीं आ सकते, नामुमकिन है। हाँ, इल्ला ये कि तकदीर ही अल्लाह ताला वो है। एक हदीस में हुजूर ने फरमाया कि अगर कोई बंदा दुआ पढ़ ले बिस्मिल्लाह, तो उसको कोई वो नहीं होगी, तकलीफ नहीं होगी। लेकिन जिस साहबी ने रिवायत की उनका खुद अपना हाथ वो था, छल था। तो दूसरे साहब ने पूछा आप तो ये रिवायत कर रहे हैं, आपका खुद हाथ? मैं उस दिन तकदीर गालिब आ गई थी, मैं दुआ ही पढ़ना भूल गया था, वरना ये मेरे साथ पेश ना आता। मतलब जो दुआ पढ़ रहा है उसके साथ ये शर नहीं होगा जी। और अगर जो नहीं पढ़ा तो ये क्या मतलब कि उस घर में आ सकते हैं जहाँ पर नमाज कुरान नहीं पढ़ी जा रही? उसी घर में होते हैं, उसी घर में जहाँ हमारी बहनें यानी बावजूद न रहती हूँ या कई दिन बगैर पाकी के रहती हूँ, उसमें यकीन करें कि अगर कोई असर है तो ये हो सकता है। वगरना नामुमकिन है कि हमारी बहन नमाज एक दफा पढ़ती है दिन में, 5 नहीं पढ़ती, 1 पढ़ती है, तो भी नहीं हो सकता।
یا 2 دن کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کرتی ہے, ذکر اللہ کا نام لیتی, تو بھی نہیں ہو سکتا. تو بھی نہیں ہوگا. کوئی بھی نیک کام کرتی ہو اس کے ساتھ ناممکن ہے, الا یہ کہ اللہ تعالیٰ تو وہ ہے, قدرت کے مالک ہیں. ہو سکتا ہے, اور جیسے میں نے پہلے بھی سوال میں عرض کیا تھا کہ 2 قسم کے, ایک خیر کے ایک جن کے. خیر والے تو قابو میں بھی نہیں آتے, جیسے لوگ کہتے ہیں نا موکلات ہیں ہمارے قابو میں, ایسا ناممکن ہے. وہ خیر جو اچھے جن ہیں, اچھے جن وہ قابو میں نہیں آتے, انہوں نے تو خیر ہی پھیلانی ہے. جو قابو میں آتی ہے شر والے شریر جن ہیں, شریر جن ہیں, وہ کبھی اچھے والے نہیں ہو سکتے. اچھے والے نہیں ہو جو موکلات کہا جاتا ہے وہ نہیں ہے کیا, وہ نیک جن نہیں ہے, جن کو کہا جاتا ہے, جن کو بولا جاتا ہے. جی بولا جاتا ہے. اور سب سے پہلی بات یہ جو کہتے ہیں نا ہمارے پاس موکل ہے, یہ 99% جھوٹے لوگ ہوتے ہیں, چاہے وہ عالم ہو غیر عالم ہو, جو بھی دعویٰ کر رہا ہے بالکل جھوٹ. آپ 99% بالکل دعوے کے ساتھ کہہ رہے ہو, اس لیے حدیث اور قرآن تو جھوٹا نہیں ہو سکتا. نعوذ باللہ, ساری دنیا تبدیل ہو سکتی ہے, حدیث اور قرآن جھوٹا نہیں ہو سکتا. تو اس کو کوئی حدیث کی روشنی, قرآن کی روشنی میں بتائیں. ہاں, ایک ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا خود بھی جادو ہو گیا, تو یہاں سوال پیدا. تو آپ جیسے میں کہہ چکا ہوں تقدیر غالب آ جائے, تو وہاں یہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ آزمائش میں ڈالتے ہیں کسی انسان کو. مثلا ایک مرتبہ بلند کیا اللہ نے, میں جنت الفردوس میں جگہ دینی ہے اس کو, اب وہ تلاوت میں, ذکر میں, نماز میں, اس میں نہیں پہنچ سکتا, اس درجے کی عبادت نہیں کر سکتا, تو اللہ تعالیٰ اس کو آزمائش میں ڈالیں گے. آزمائش بیماری بھی آ سکتی ہے اور یہ شریر جن بھی ہو سکتے ہیں, اس اعتبار سے تو اگر ناممکن. اچھا, اس کو ذرا سا مزید آگے لے کر بعد میں چلیں گے کہ بہت ساری چیزیں اور جنات سے ریلیٹڈ آتی ہیں. عمران صاحب, آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے, 2 پرسپیکٹو جو ہے وہ رکھنے پڑیں گے. ایک وہ کہ وہ قوتیں جو حقیقت ہیں, اور ایک وہ جو ہمارے وہم کی شکار ہیں. کچھ قوتیں ایسی ہیں جو حقیقت رکھتی ہیں, کچھ وہ ہیں جو ہم اپنے وہم سے حقیقت کا روپ دھار دیتے ہیں. انسانی عقل اپنے 5 حواس کی بنیاد کے اوپر فیصلہ کرتی ہے, جو ہماری 5 حواس خمسہ جس کو ہم کہتے ہیں. جب ہم ماں کے پیٹ میں ہوتے ہیں تو جتنی بھی انفارمیشن ہے وہ اسی 5 حواس کی بیس پہ ہمارے لاشعور پہ جمع ہوتی ہے. ساری زندگی ہم جو بھی سوچتے ہیں اور عمل کرتے ہیں ہم انہی 5 حواس کے اوپر کرتے ہیں. اور اسی لیے جب ایسی کوئی چیز جو ہمیں اس 5 حواس کے ماورا نظر آتی ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ کیسی آواز ہے, یہ تو نہیں سن سکتے, یہ کیسے ممکن ہے, کیونکہ یہ آنکھ دیکھ نہیں سکتی ہے, کیونکہ یہ کان سن نہیں سکتا ہے, کیونکہ ہم یہ محسوس نہیں کر سکتے, یا اس احساس کو ڈیفائن نہیں کر سکتے. ایک درد کو تو ڈیفائن کر رہے ہیں, لیکن ایک ایسی کیفیت ہے جو اس کو ہم ڈیفائن نہیں کر پا رہے, ایکسپلین نہیں کر پا رہے, کیونکہ ہمارے پاس ان 5 حواس کی بنیاد کے اوپر اس کے اوپر معلومات نہیں ہے. تو جہاں انسان کی عقل رکتی ہے وہاں کے اوپر وہ ایسی علم کی طرف جاتا ہے تاکہ اس علم سے اس کو رہنمائی ملے. جو علم وحی کے ذریعے آئے گا وہ تو اوتھینٹک ہوگا, اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہوگی, کیونکہ قرآنی آیات آسمانی صحیفے اس کو براہ راست بتا رہے ہوں گے. کچھ ان علم کی بنیاد کے اوپر وہ لوگوں کے تجربات اور مشاہدات, جہاں پہ اب سائنس بھی پہنچنی شروع ہو گئی ہے. جو پہلے ایک ہوتا تھا کہ یار یہ صرف وہم ہے, لیکن 2 ایکسٹریم بن گئے تھے. ایک تو یہ تھا کہ یہ بالکل وہم ہے, بالکل بکواس ہے. ایک یہ ہے کہ یار یہ بالکل سب کچھ جو ہے وہ صحیح ہے. یعنی دونوں ایکسٹریم کے بیچ کا کوئی راستہ نہیں نظر آ رہا تھا, کیونکہ عقل جو ہے وہ اس کو تلاش کر رہی تھی. اور جب وہ عقل کے پیمانے پہ پوری اترتے تو ہم کہتے ہیں ہاں یار یہ بات آج بالکل صحیح ہے. اس کے بعد لیکن صحیح بات یہ ہے کہ جو چیز قرآن کریم سے براہ راست آ رہی ہے اس کے اندر جو ہے وہ عقل ابھی بہت پیچھے ہے. اور اگر عقل نے دریافت نہیں کیا ہے, براہ راست کیا آ رہی ہے, کیونکہ ہمیں بریک پہ جانا ہے, ذرا سے بتا دیں تو بہت ساری چیزیں بتانی ہے, تو اس لیے بریک پہ چلے جاؤ. ٹھیک ہے, بریک پہ جائیں گے, بریک پہ واپس آئیں گے اور بات کو کنٹینیو کریں گے. ہمارے ساتھ ہی رہیں. خوش آمدید, سلام پاکستان میں ناظرین. آج جو ہم آپ کے لیے ٹاپک لے کر آئے ہیں وہ ہے ہڈن فورسز کے حوالے سے, اور وہ طاقتیں جو نظر نہیں آتی. بڑے آسان الفاظ میں آپ کو یہ سمجھا رہے ہیں. تو ابھی عمران صاحب نے بریک سے پہلے کچھ سٹارٹ لیا تھا اسی حوالے سے کہ یہ ایکچولی چیزیں ہیں کیا, تو ابھی میں اسی بات کو کنٹینیو کریں. قرآن کریم کے اندر جگہ جگہ غالباً سورہ بقرہ کے اندر ہاروت و ماروت 2 فرشتوں کا ذکر ہے, اور ان کو آزمائش کے لیے جب لوگ جادو کے اندر پڑ گئے تو ان کو آزمائش کے لیے دنیا کے اندر بھیجا گیا, اور وہ انسان کے روپ کے اندر آئے. اور جب وہ آزمائش کر رہے تھے تو لوگ آ کے ان سے وہ علم سیکھتے تھے جو کہ جادو کی ایک فارم ہے جس کو جادو کہتے ہیں. اور قرآن کریم ان کو واضح طور پہ یہ کہتا ہے کہ فرشتے ان سے کہتے تھے کہ تم ہم سے علم کیوں سیکھتے ہو کہ جس کی ایک اپلیکیشن یہ ہے کہ اس سے میاں اور بیوی میں فرق ڈالا جاتا ہے. یہ بات ثابت ہو گئی کہ جی فرشتے جو ہے وہ ایک حقیقت رکھتے ہیں اور وہ انسان کے روپ میں بھی دنیا کے اندر جو ہے نا وہ آتے ہیں.
قرآن کریم میں اور بھی جا بجا یہ بتایا گیا کہ جب انسان ترقی کے اس عمل کے اوپر آتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے جب قربت کے اس مرحلے پہ آتا ہے تو فرشتے اس کی نصرت کے لیے آتے ہیں. اور جنگ بدر کا واقعہ موجود ہے کہ جنگ بدر کی فتح کے اندر فرشتوں کا کتنا بڑا رول تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرشتوں کو مدد کے لیے اتار دیتا ہے جب انسان بھلائی کی طرف جو ہے وہ جا رہا ہوتا ہے یا اللہ تعالیٰ کی قربت کی طرف جا رہا ہوتا ہے. اسی طرح جو ہے وہ سورہ کہف میں غالباً حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو یہ کہا گیا کہ اس دنیا کے اندر ایک شخص، ہمارا ایک بندہ اور بھی ہے جس کو ہم نے ایک خاص علم دیا ہے. اور اس کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے پہنچے، قرآن کریم میں ان کا نام نہیں ہے لیکن روایات کے اندر ان کا نام حضرت خضر علیہ السلام جو ہے وہ کہا جاتا ہے. قرآن کریم میں ان کا نام نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے براہ راست سے یہ کہا کہ حالانکہ نبی جو ہے اپنے وقت کا نبی کو سب سے زیادہ علم ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کو نبی مبعوث اس لیے کرتا ہے کہ اس کو اپنی امت میں سب سے زیادہ علم ہوتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ اس دنیا کے اندر ایک ہمارا خاص بندہ بھی ہے جس کو ایک خاص علم ہے، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اس سے وہ علم سیکھنے کے لیے جو ہے وہ گئے. تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے علوم یہاں پہ رکھے ہیں کہ جس کی بنیاد کے اوپر انسان وہ چیزیں دیکھتا ہے کہ جو کہ یہ نارمل آنکھ نہیں دیکھتی ہے، یعنی وہ اس غیب کے اس علم کا ایکسس رکھتا ہے کہ جو کہ ایک نارمل انسان جو ہے وہ نہیں دیکھتا ہے، جس کو ہم لوگ پیرا نارمل یا مابعد جو ہے وہ کہتے ہیں. اسی طرح جو ہے وہ سورہ نمل کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار کا واقعہ ہے کہ جب آپ نے یہ کہا کہ کون ہے وہ شخص جو ملکہ سبا کا تخت میرے دربار میں حاضر کر دے، تو وہاں پہ ایک جن موجود تھا اور جس نے کہا کہ اس دربار کے ختم ہونے سے پہلے میں وہ تخت یہاں پہ حاضر کر دوں گا. اور اسی جگہ کے اوپر ایک وہ شخص جس کو کتاب کا علم تھا، اس نے یہ کہا کہ آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے میں یہ تخت آپ کے آگے حاضر کر دوں گا، اور وہ پلک جھپکنے سے پہلے وہ تخت آپ کے سامنے جو ہے وہ حاضر ہو گیا. یعنی ایک کتاب کا علم رکھنے والا شخص جس کو ایک خاص علم تھا، یعنی وہ علم جنات سے علم سے زیادہ تھا، کیونکہ جن نے یہ کہا تھا، کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو امتی تھے اس کے اندر جنات ان کے تابع تھے، جنات ان کے لیے کام کرتے تھے. تو اس کا مطلب یہ کہ ایسے علوم موجود ہیں کہ ان علوم کی بنیاد کے اوپر اگر وہ حاصل ہو جائے، اور اب سائنس کے اندر ہم آگے پروگرام میں بتائیں گے کہ کون سے علوم ہیں جو بہت آسانی سے حاصل ہو جاتے ہیں، جس سے ہم ان قوتوں کو اپنے زیر اثر لے آتے ہیں جن کے لوگوں نے مختلف نام دیے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فرشتے جو ہے وہ ایک حقیقت رکھتے ہیں، کیونکہ قرآن کریم اس کے بارے میں واضح طور پہ بتا رہا ہے. جنات ایک حقیقت رکھتے ہیں اس کے، کیونکہ قرآن واضح بتا رہا ہے. اور کچھ علوم ایسے حقیقت رکھتے ہیں جس سے ہم اپنے بیونڈ دیکھ سکتے ہیں. اچھا، یہاں پہ چھوٹی سی جو بات ہے جو مطلب مفتی صاحب سے بھی ریلیٹڈ ہے، پھر میں آپ کی طرف آؤں گی صوبیہ، کہ آپ نے بھی کہا کہ حضرت سلیمان کے تابع تھے جن، تو یہ مطلب یہ اچھے جن تھے یا برے جن تھے؟ دیکھیے، جب ایک انسان کی امت کو تابع کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اس میں جتنے جنات ہیں وہ ان کے تابع ہیں. اگر آپ یہ کہیں کہ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امتی ہیں وہ اچھے تھے یا برے تھے، ان میں دونوں تھے. دونوں تھے، کیونکہ ان کے اندر جیسے آپ نے بھی یہ کہا تھا فَلْهَمَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. ہم نے خیر اور شر انسان کے اندر ودیت کر دی ہے. اسی طرح جنات کے اندر بھی خیر اور شر ودیت کر دیا گیا ہے. خیر و شر ودیت کا مطلب یہ ہے کہ اس کو یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ فیصلہ کر سکے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا انجام کار یہ ہوگا آخرت کے اندر کہ جس نے اچھے کام کیے ہوں گے اس کو اچھا صلہ ملے گا، جس نے برے کام کیے ہوں گے اس کو برا صلہ ملے گا. فرشتوں کے اندر کیونکہ صلاحیت ہی موجود نہیں ہے فیصلہ کرنے کی، تو وہ صرف اور صرف خیر کے اوپر ہے، صرف اور صرف خیر کے اوپر ہے. تو اب جنات میں صلاحیت اچھا، ایک اور بات دیکھیں، ایک اور بات جو ہے رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے جنات کو انسان سے بہت پہلے پیدا کیا، اور اس دنیا کے اندر انسان کے آنے سے پہلے جنات رہتے تھے. اس دنیا کے اوپر جو حکومت تھی وہ جنات کی تھی. اور اسی جنات کے اندر جو سب سے زیادہ اعزاز والا تھا، اس کی ریاضت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو مقبول کیا، اور اسی جنات کا جس کا نام عزازیل تھا. ایک اور چھوٹا سا کانسیپٹ یہیں پہ میں کلیئر کرنا چاہوں گی کہ جنات کی جہاں پہ بات ہوتی ہے تو شیاطین کو بھی جنات کہا بالکل کہا جائے. وہی ایگزیکٹلی وہی بتا رہا تھا میں کہ جب وہ جنات جو ہے اس دنیا کے اندر موجود تھے، اور اس جنات کے اندر سے جس کے اندر جو سب سے زیادہ عبادت کرتا تھا، جس سے سب سے زیادہ ریاضت کرتا تھا، جس کو اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ قربت یا مقام حاصل تھا، وہی وہ جنات تھا جو آسمان جن تھا جو آسمان کے اوپر جو ہے وہ پہنچا. اس کا نام پہلے عزازیل تھا، اور جب اس نے آدم کے آگے جھکنے سے انکار کر دیا تو اس کا نام جو ہے وہ ابلیس اور شیطان کہلایا. تو شیاطین جو ہے وہ جنات میں سے ہوتے ہیں. جو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو نافرمان جنات ہیں، یا وہ جو منکر ہیں، یا وہ جو اللہ تعالیٰ کی مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ پرمیشن سے لوگوں کو ستاتے ہیں. تو کیا وہ جو برے جن ہیں کیا وہ شیاطین ہیں؟ بالکل، ہاں، وہ تو دین واضح طور پہ کہہ رہے ہیں کہ جو برے جن ہیں وہ شیاطین ہیں. جو جنات برے ہیں وہ شیاطین ہیں. جن کو جو قابو کیا جاتا ہے، جو کالے جادو میں استعمال ہوتے ہیں، وہ کیا؟ دیکھیں، یہ بڑا کوشچن ہے کہ ہم جن قوتوں کو، جیسے میں نے آپ کو واضح طور پہ کہہ دیا کہ کچھ ایسی قوتیں موجود ہوتی ہیں، وہ علم موجود ہوتا ہے کہ جس علم سے ہم لوگوں کو ان کی مرضی کے بغیر متاثر کر سکتے ہیں، یا اس علم کے ذریعے ہم ان کی مرضی کے بغیر کام لے سکتے ہیں.
سوال یہ ہے کہ کیا ضروری ہے کہ وہ جن ہو. اچھا صحیح, ہاں کیا یہ ضروری ہے کہ وہ جن ہو. ٹھیک ہے, یہ جو ہے ذرا سا ابھی تھوڑا سا لیندی اس پہ جائیں گے, بہت جائیں گے لمبی ضرور, ہاں اس پہ جانا ضرور ہے کیونکہ اسی سے کانسیپٹ کلیئر ہوگا. اب میں آپ کی طرف آؤں گی, آپ یہ بتائیے گا اسی حوالے سے کہ کیا یہ چیزیں موجود ہیں, اور آپ مطلب ایز اے ڈاکٹر آپ کیا کہتی ہیں؟ اچھا, ریلیجیس پرسپیکٹو تو اختر صاحب بھی اور ڈاکٹر عمران بھی آپ کو بتا چکے ہیں. میں اسے سائنٹیفک پرسپیکٹو میں بات کروں گی. لائک جو یہ ہیں سپر نیچرل پاورز ہیں ہماری, یا جنات ہیں جیسے اینجلز ہیں, ان کا تو ہے کہ ہمارے قرآن میں بھی ذکر موجود ہے اور وہ ایگزسٹ کرتے ہیں. جنات بھی ایگزسٹ کرتے ہیں, اور بالکل اسی طرح سے کہ جس طرح سے ہم انسانوں میں کچھ لوگ اچھے ہیں اور کچھ لوگ برے ہیں, اسی طرح سے جنات میں بھی کچھ جنات ہیں جو کہ اچھے ہیں اور جو کچھ جو ہیں وہ برے ہیں. ٹھیک ہے, سائنس اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتی ہے. ٹھیک ہے, اسے انہیں پیرا نارمل ایکسپیرینسز کہا جاتا ہے. پیرا نارمل ایکسپیرینس مینس نارمل جو کہ ہمارے آن گوئنگ ایکسپیرینسز ہوتے ہیں, جو کہ نارمل لائف کے ایکسپیرینسز ہیں. پیرا کا ورڈ یوز ہوتا ہے لائک کانٹراڈکٹ کرتا ہے, یا جو اپوزٹ ہے یا متضاد ہے. ٹھیک ہے, تو جو ہمارے نارمل ایکسپیرینسز سے ہٹ کے ایکسپیرینسز ہیں جن کی کوئی سائنٹیفک ایکسپلینیشن موجود نہیں ہے. مطلب یہ کہتا ہے کہ سائنس کے کوئی ہے چیز ہے. ہاں, سائنس ان کے یہ کہتے ہیں کہ لائک جو سائنٹیفک کوئی تھیری جس کو ایکسپلین کرنے کے لیے نہیں ہے, جس کا کوئی ایویڈنس نہیں ہے, بیس نہیں ہے, وہ چیز ایگزسٹ نہیں کرتی. تو سائنس انہیں ریجیکٹ کرتی ہے جتنے پیرا نارمل ایکسپیرینسز ہے. پیرا سائیکالوجی بیسیکلی فیلڈ آف سائیکالوجی ہے جو کہ ان پیرا نارمل ایکسپیرینسز کو اسٹڈی کرتی ہے, اور اس میں بھی دو گروپس ہیں. ٹھیک ہے, جو کہ ایک ان کی ایگزسٹنس پہ بلیو کرتی ہے اور ایک ان کی پہ نہیں کرتی ہے. ٹھیک ہے, لیکن اگر اوور آل ہم سائنس کی بات کریں گے تو کیونکہ سائنس ایکسپیریمنٹیشن پہ بلیو کرتی ہے, اور کوئی ایسی ایکسپیریمنٹل ٹیکنیکس نہیں ہے, یا وی کین سے کہ سائنس کی کرنٹ ایبلٹی اتنی نہیں ہے کہ وہ ان ایکسپیرینسز کو ایکسپلین کر سکے. ٹھیک ہے, یا ان کو جو ہے جسٹیفائی کر سکے, اس لیے سائنس انہیں ریجیکٹ کرتی ہے. ٹھیک ہے, ریجیکٹ کرتی ہے. لیکن پیرا سائیکالوجسٹ یا پیرا سائیکالوجی جو ہے وہ اسے ایکسیپٹ کرتی ہے کہ یہ چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں. یہ دو طرح کی چیزیں, دو طرح کی ہو جاتی ہیں. ایک سائنس ہے جو کہہ رہی ہے کہ نہیں, اور ایک ہے جو کہہ رہی ہے کہ وہ ہم جس کے بارے میں سائنس کچھ نہیں جانتی ہے, مطلب سائنس نہیں, لائک سائنٹیفک کمیونٹی اسے ریجیکٹ کرتی ہے. لیکن سب فیلڈ آف سائیکالوجی, اگر آپ کلینکل سائیکالوجی کی بات کریں گے تو کلینکل سائیکالوجی بھی ان کی ایگزسٹنس پہ بلیو, جنات اور اینجلس کے علاوہ باقی جتنی ہماری ہیں بھوت ہیں, جیسے باقی جو ہماری ہیں جیسے کہتے ہیں چڑیل ہیں, یہ سب چیزیں ان کی ایگزسٹنس پہ بلیو نہیں کرتی. کلینکل سائیکالوجی ایک وہ ہے کہ یہ ہوتی ہے کہ چڑیلیں نہیں, چڑیل بھوت کوئی چیز, کوئی نام دیے گئے. میں نے وہ کہا نا بہت ساری فورسز کے ہم نے نام دے دیے کہ چڑیل کوئی چیز, لیکن چڑیل بھوت کوئی چیز نہیں ہوتی. بالکل. کلینکل سائیکالوجی ان کے اس پہ بلیو نہیں کرتی. پیرا سائیکالوجی بلیو کرتی ہے, لیکن اس میں بھی دو گروپس ہیں. ایک گروپ کہتا ہے کہ ہاں یہ ایگزسٹ کرتے ہیں, اور ایک گروپ کہتا ہے کہ نہیں, اپنی ریسرچ کے تھرو. لیکن میں اس گروپ میں کلینکل سائیکالوجسٹ ہوں, آئی بلیو کہ یہ ایگزسٹ نہیں کرتے ایکسپٹ فار اینجلز اینڈ جنات. اچھا, لیکن کبھی کوئی ایسا کوئی واقعہ آیا آپ کے پاس کہ کسی کے واقعی کچھ ایسا کچھ پرابلم ہو کسی کے ساتھ؟ جی بالکل, لائک صرف ایک کیس نہیں ہے. ٹھیک ہے, ملٹیپل کیسز ہیں کہ جو بیسیکلی سائیکوسس ہے جس میں یوزلی ایکسپیرینسز ہوتے ہیں, اور وہ 10 سے نیچے آنی شروع ہوتی ہیں, تو ہمارا جو لاشعور ہے یعنی وہ را ڈیٹا آنا شروع ہوتا ہے, اور ہمارا شعور کم ہونا شروع ہوتا ہے. جس وقت ہم 4 اور 7 کے بیچ میں آتے ہیں, دماغ کی دھڑکن جو سونے کا بالکل ٹائم ہوتا ہے, یا کسی جگہ ہماری توجہ مرکوز ہوتی ہے, وہاں پہ ہم اس موڈ میں چلے جاتے ہیں جہاں جو بھی بات ہو رہی ہے وہ ایز از جا کے پرنٹ ہو رہی ہوتی ہے. اچھا, اگر ابھی جو بات ہوئی تھی, اگر ایک ایسی جگہ انسان کے شعور کی وہ حالت ہو کہ وہ اس کا کریٹیکل انالیسس بالکل ختم ہوا ہے, وہ اتنا متاثر ہوا ہے کہ جو بھی انفارمیشن ملٹیپل آ رہی ہے وہ اس کے اندر صرف جمع ہوتی چلی جا رہی ہے. ایک ٹی وی کو آپ کے پروگرام میں اس کے اندر کمرشلز آتے ہیں, رائٹ, ایک کے بعد ایک کمرشل آتا ہے, ایک کے بعد ایک کمرشل آتا ہے, ایک کے بعد ایک کمرشل آتا ہے, 10 کمرشل ایک کے پیچھے آ رہے, رائٹ. اگر یہ 10 کمرشل کسی ہارڈ ڈسک کے ایرر کی وجہ سے آپس میں گڈمڈ ہو جائیں اور ایک ساتھ چلیں گے تو کیا باہر آئے گا؟ اوکے, تو یہ سائیکالوجی رائٹ. اگر آپ یہ کہیں کہ دیکھیں نا, اگر یہ 10 گڈمڈ ہو جائیں اور اب جو باہر آئے گا وہ کیا آئے گا؟ ہو سکتا ہے کہ جی وہ تیل کے ساتھ جو ہے وہ شیمپو, اور شیمپو کے ساتھ صابن, اور صابن کے ساتھ قد, اور قد کے ساتھ پتھر. تو جو سننے والا ہوگا صورتوں سے کیسے صحیح ہو جاتا ہے, یہی آپ کو ابھی بتا رہا ہوں, دوسری فارم میں بتا رہا ہوں. وہ دوسرے سے صحیح ہوگا, صورتوں سے کیسے صحیح ہوتا ہے. اب یہ آپ پہلے بتائیے کہ آپ کا یہ ابھی کیسے صحیح ہوگا. یعنی ایک ٹیکنیشین جا کے ان چیزوں کو اپنی جگہ کے اوپر سیٹ کرے گا, ہارڈ ڈسک کو سیٹ کرے گا, اور ان کو اپنی جگہ پہ لے کے آئے گا, تو اب وہ دوبارہ سیکوینس سے کرنے شروع ہو جائیں گے. اب کانسیپٹ اب صورتوں سے کیسے صحیح ہوتے ہیں. دیکھیں, اللہ نور السماوات والارض, اس کائنات کے اندر ہر چیز نور کے اوپر پیدا کی گئی ہے, روشنی کے اوپر پیدا کی گئی ہے, لائٹ کے اوپر پیدا کی گئی ہے. ہم جو گوشت پوش کے انسان نظر آ رہے ہیں یہ ایک کنڈینس انرجی کی ایک فارم کے اندر ہے. جو بھی چیز دنیا کائنات کے اندر نظر آ رہی ہے وہ ایک انرجی کی کنڈینس فارم کے اندر ہے,
اور ہر چیز اپنے اندر سے ایک ریڈیشن پیدا کرتی ہے. ہمارے اندر ایک الیکٹرو میگنیٹک برقی مقناطیسی لہریں ہر وقت خارج ہوتی رہتی ہیں, ہمارے خیالات سے بھی اور ہمارے الفاظ سے بھی. ہمارے الفاظ کے اندر اتنی طاقت ہوتی ہے کہ انسان کے منہ سے ایک گالی نکلتی ہے اور سامنے والے کا پارا چڑھ جاتا ہے. اس گالی کے اندر کیا ایسی قوت تھی, اس لفظ کے اندر کیا ایسی قوت تھی کہ جس سے وہ انسان جو ہے وہ پارا پارا ہو گیا. جب ایک بری بات سے پارا پارا ہو کے انسان آگ بگولا ہو سکتا ہے, تو ایک آسمانی لفظ اور اللہ کے نام سے وہی پارا پارا شخص صحیح واپس کیسے نہیں ہو سکتا؟ صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ لفظ کے اندر قوت ہوتی ہے, جو اس کے جو ہر لفظ کے اندر قوت. جی, وہ ہر لفظ. لفظ. اچھا, دوسری بات ایک اور دیکھیے کہ ہم صحیح کس طرح ہوتے ہیں اور ہم بیمار کس طرح ہوتے ہیں. انرجی, جب ہم نے یہ کہہ دیا کہ ساری کائنات بشمول انسان انرجی کی فارم میں ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ انرجی پازیٹیو اور نیگیٹو. قرآن نے جب یہ کہہ دیا کہ خیر اور شر ہے, تو اس کا مطلب انرجی بھی پازیٹیو اور نیگیٹو ہے. جب انرجی نیگیٹولی زیادہ ہوتی ہے تو انسان متاثر ہوا ہوتا ہے. اب آپ اس کو جنات کے اثر سے کہیں, حالات کے اثر سے کہیں, ماحول کے اثر سے کہیں, یا کسی خود بھی ہم اپنے آپ کو متاثر کرتے ہیں, اور کچھ لوگ بھی ہمارے اوپر متاثر کرتے ہیں, لیکن صرف انہی کو متاثر کرتے ہیں کہ جو کہ منفی کیفیت کے اندر ہوتے ہیں. جو لوگ مثبت کیفیت کے اندر ہوتے ہیں وہ نہ صرف یہ کہ خود اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرتے ہیں, بلکہ ان لوگوں کو بھی متاثر کرتے ہیں کہ جو کہ منفی کیفیت کے اندر ہوتے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ کے نام وہ خاص اذکار ہے جن کو خاص ترتیب سے اگر لیا جائے تو انسان کے اندر وہ پازیٹیو قوتیں پیدا ہوتی ہیں, جس کی وجہ سے وہ جب اس کی لہریں اس کی جسم سے باہر نکلتی ہیں تو وہ پازیٹیو لہریں ہوتی ہیں. پازیٹیو الفاظ بول رہے ہیں, کیونکہ وہ پازیٹیو الفاظ بول رہے ہیں, پازیٹیو الفاظ سوچ رہے ہیں, پازیٹیو الفاظ کو ڈسکس کر رہے ہیں, اور مختلف اوقات کے اندر مختلف طریقہ کار ایسے ہیں. اچھا, یہ طریقہ کار دونوں طرف ہیں, یعنی وہ لوگ جو اس کو منفی شیطانیت سے مدد حاصل کر کے کر رہے ہیں وہ منفی اثر پیدا کر رہے ہیں, اور جو اللہ تعالیٰ سے مدد لے رہے ہیں وہ مثبت کر رہے ہیں. جو اللہ تعالیٰ سے لے رہے ہیں ان کی فرشتے مدد کر رہے ہیں, جو شیطان سے لے رہے ہیں ان کے شیطان مدد کر رہے ہیں. جو جادو کی طرف جا رہے ہیں بالکل صحیح, وہ پھر شیاطین سے مدد لے رہے ہیں, اور جو کہتے ہیں نورانی پڑھائی جو پڑھ رہی ہوتی ہیں. اچھا, یہ جو ایک کانسیپٹ آتا ہے پڑھائی پڑھنے کا, لائک آپ نے 15 مرتبہ یہ سورہ پڑھ لی, یا پھر آپ نے الحمد شریف جو ہے 100 مرتبہ پڑھ لیا, تو اس سے کیا اثرات آتے ہیں, اس سے کیا, یہ آپ نے جو کہا کہ جو پازیٹیوٹی ہے وہ کس طرح سے آئے گی, پازیٹیوٹی مطلب کیا ہے وہ؟ حضور صلی اللہ تعالی وسلم پر جب جادو ہوا تھا تو سرکار دو صلی اللہ تعالی وسلم کچھ تکلیف میں تھے. تکلیف ہوتی ہے جیسے ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے, تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آخری جو صورتیں اتاری ہیں یہ صرف اسی لیے اتاری ہیں. اس کا توڑ سب سے بہتر یہی 2 صورتیں ہیں, قل اعوذ برب الفلق, قل اعوذ برب الناس. جس گھر میں اس کی تلاوت ہوتی ہے, اگر وہ کہے کہ اس گھر میں جادو ٹونا ہو گیا تو ناممکن بات ہے. وہی وہم ہے جو ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے, محترمہ فرما رہی تھی. اور اسی طرح سرکار دو صلی اللہ تعالی وسلم سے اور بارے میں اس کے علاوہ پوچھا گیا تو وہ بھی آیت الکرسی ہے. آیت الکرسی بھی جو بندہ پڑھے صبح شام اس پر جنات اثرات نہیں آ سکتے, گھر میں بھی نہیں آ سکتے. اور اسی طرح سرکار دو صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی ثابت ہے کہ بسم اللہ اب پڑھ کر اپنے گھر میں جائیں, بسم اللہ پڑھ کر دروازہ بند کریں تو ناممکن بات ہے کہ وہاں شیطان آئے. تو اس طور پر یہ 3 چیزیں, مطلب یہ سورت پڑھنے سے یا آیت پڑھنے سے یا بسم اللہ پڑھنے سے یہ ہے کہ جو بھی نیگیٹو اثرات ختم ہو جائیں گے اور پازیٹیوٹی آ جائے گی. جی, ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے وائس ورسا. جب آپ نیگیٹو پڑھیں گے, نیگیٹو سوچیں گے, اور ابھی پروگرام کے آگے ہم جو اور آگے جائیں گے تو بتائیں گے کہ جی ارتکاز توجہ اور قوت, سوچ کی قوت سے ہم کس طرح اثر انداز کرتے ہیں اپنے ماحول کو اور دوسرے لوگوں کو. ایک ہوتا یہ ہے کہ جیسے میں نے آپ کو کہا نا کہ برین کی ایک اور بھی آپ دیکھیں وہ چلے, ابھی جیسے ابھی سائنس کی بھی بات کی تھی ڈاکٹر صوبیہ نے. ایک وقت تھا کہ جب ایک انسان یہ کہتا تھا کہ جی میں سو کے اٹھا اور میں نے اپنے آپ کو فلاں جگہ دیکھا, تو کہتے تھے اس کا وہم ہے, رائٹ. اگر یہ کہتا تھا یار یہ وہم ہے یہ. اچھا, آج سائنس جو ہے وہ بہت کلوز پہنچی اس دین کے, اس کے اوپر غالباً سورہ زمر کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں انسان کی روح کو 2 طریقے سے قبض کرتا ہوں. ایک جب وہ نیند کی حالت میں ہوتا ہے تو میں اس کی روح کو قبض کرتا ہوں, اور جس کو مجھے زندہ رکھنا ہوتا ہے اس کی روح کو میں واپس بھیج دیتا ہوں, اور جس کو زندہ نہیں رکھنا ہوتا ہے اس کی روح کو قبض کر لیتا ہوں, وہ انسان مر جائے. اس کی روح اس کے جسم سے باہر جاتی ہے, اس کی جسم سے باہر جاتی ہے. آج بہت سارے پریکٹیکل ایکسپیرینسز ایسے ہوئے جس کے اندر اب یہ بات لگی کہ جو ایک انسان کا ایک خاکی وجود ہے اور اسی جسم کا ایک حصہ ہے جس کو ہم ایسٹرل باڈی کہتے ہیں, جو کہ ایتھر کی فارم میں ہے. ایتھر کہتے ہیں جیسے جو بخارات ہوتے ہیں نا, جیسے ویپرز, اس سے بھی ایک لائٹ فارم کے اندر, اور اس کو کچھ ریفرنسز میں جسم لطیف کہا جاتا ہے. یعنی وہ جسم ایک انسان کے اندر ایک اور جسم موجود ہے جو جسم اس کے جسم سے باہر نکلتا ہے.
اور وہ جسم کیونکہ وقت اور زمانے کی قید سے اور ڈسٹینس کی قید سے آزاد ہوتا ہے تو وہ ٹریول کرتا ہے, اور وہ ٹریول کرنے کے بعد وہ واپس اپنے جسم کے اندر صبح کو واپس آتا ہے, نیند کی حالت میں جب وہ جاگتا ہے تو واپس آتا ہے. پہلے یہ کہتے تھے کہ یار یہ تو وہم کی بات کر رہا ہے, لیکن اگر ایک شخص کہتا ہے کہ جی میں اپنے جسم سے نکلا رات کو خواب کے اندر اور میں لاہور پہنچا اور لاہور میں میں نے بیٹھ کے کھانا کھایا اور وہاں یہ صاحب موجود تھے, تو پہلے تو آپ کہہ دیں گے یار یہ وہم تھا, لیکن آج بہت آسان ہے, آپ فون کرتے ہیں لاہور سے, بھائی آپ نے کل کیا کھانا کھایا تھا اور کیا کپڑے پہنے تھے. صحیح. اگر وہ یہ کہتے ہیں جی میں نے یہ کھانا کھایا تھا یہ کپڑے پہنے تھے, تو آپ اس کو یہ کیسے کہیں گے اس کا وہم ہے. اب آپ اسے کیسے کہیں گے کہ ابھی بھی اس کا وہم ہے یہ, اگر اس نے وہ 100% انفارمیشن صحیح بتا رہا, اور لاکھوں ایگزامپلس ہیں اور عام انسان کی, اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ایک صلاحیت ہے کہ ایک انسان, اللہ تعالیٰ جب خود یہ کہتا ہے کہ چھٹی حص کہا گیا, چھٹی حص دیکھیں, چھٹی حص ہے گیس کرنا. اچھا, چھٹی حص ہے ایک گیس کرنا. یہ کیا چیز ہے جو پتہ چل جاتا ہے؟ کیونکہ ایک انسان کے جسم کا ایک حصہ ہے جس کو جسم لطیف کہتے ہیں, جس کو ایسٹرل باڈی کہتے ہیں, وہ ایک جسم سے رات کو باہر نیند کی حالت میں باہر جاتا ہے, وہ سارے زمانے کے اندر ٹریول کرتا ہے, جو وہ مشاہدات دیکھتا ہے وہ مشاہدات واپس لے کے آتا ہے اور خواب کی صورت کے اندر وہ بتاتا ہے. اگر وہ خواب حقیقت پہ مبنی ہے, 100% پروف ہو رہے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی ایکسپیرینس ریئل ہے. اگر وہ اس کے وہ جو کہہ رہا ہے, جو زیادہ تر یہی کہہ رہا ہوتا ہے, وہ حقیقت پہ مبنی نہیں ہے, تو اس کا مطلب یہ اس کا گیس ہے, یہ اس کا وہم ہے. جو نیند کی بات آئی نا, آئی تھنک بہت سی خواتین اس چیز پہ اگری کریں گی. ایک بڑا پوائنٹ آتا ہے جس میں رات کو سوتے ہوئے اکثر خواتین یا حضرات جو بھی ان کا بھاری پن ہوتا ہے. بالکل ہوتا ہے. اب یہ کیا چیز ہوتی ہے, یہ کیا کوئی, اچھا بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ جن آتا ہے, بعض کہتے ہیں کہ یہ جو ہے وہم ہے. سو آئی تھنک یہ آپ تینوں کے پوائنٹ آف ویو اس میں لینا بہت, کیونکہ یہ ہر انسان کے ساتھ یہ پرابلم ہے, ہر انسان اس چیز سے گزرتا ہے. آئی ڈونٹ نو آپ لوگ اس چیز سے گزرے نہیں گزرے, لیکن یہ کہ مطلب میں خود اس چیز سے, اس پریکٹیکل اس چیز سے گزر چکی ہوں. تو تھوڑا سا اس پہ ذرا سا. سب سے پہلے تو حدیث اور قرآن میں ان کا ثبوت ہے کہ سرکار دم صلی میں جو بندہ بے وضو ہوتا ہے اس پر شیطان حملہ کرتے ہیں, جو باوضو ہوتا ہے اس کے ساتھ شیطان نہیں آتا. اب سوال یہاں پیدا ہوتے ہیں, جب شیطان آتے تو بھاری پن ہو سکتا ہے, کہ اس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا. البتہ شیاطین آتے ہیں, جی شیاطین, ٹھیک ہے, یہ تو یقیناً طے شدہ باتیں, منفی قوتیں شیطان کی ہیں اور مثبت قوتیں سوتے ہوئے وہ آئیں گے یقیناً. ٹھیک ہے. باقی اصل موضوع ڈاکٹر صاحب کیا ہے وہ اس بارے میں دیکھیں, حدیث کے اندر ہی جو ہے, حدیث مبارکہ کے اندر ہے کہ شیطان تمہارے اندر خون کی طرح دوڑتا ہے. دیکھیں اب شیطان دو طریقے سے بات ہو رہی ہے. ایک شیطان جو ایک فزیکل اینٹیٹی ہے, جو ایک حقیقت کا روپ رکھتا ہے, جیسے جنات ہیں جو واضح ہے کہ ایک حقیقت کا وجود رکھتے ہیں, اور ایک وہ منفی خیالات, وہ بھی شیطانی خیالات ہیں جو ہم کو اتنا ہی متاثر کرتے ہیں, اور ایک وہ جب ہم منفی قوتوں کے اندر ہوتے ہیں, اور وہ قوتیں جو ہمارے آس پاس ہیں اور وہ منفی زون کے اندر ہے. جیسے میں نے آپ کو کہا نا کہ ہر کائنات کے اندر ہر چیز اپنے اندر سے ایک مقناطیسی الیکٹرک ریڈیشن پیدا کر رہی ہے جو کہ ہم کو متاثر کر رہی ہے. اگر میرا ماحول منفی ہے تو اس کے اندر سے منفی ہی قوتیں باہر آ رہی ہیں, رائٹ, اس میں منفی ہی لہریں باہر آ رہی ہیں. اگر میں اس منفی لہروں کے اندر بیٹھا ہوا ہوں گا, اگر میں کسی غلاظت کے کچرے کے اندر بیٹھا ہوا ہوں گا, تو میں صرف کچرے کی بو سونگ رہا ہوں گا نا, اس میں پھولوں کی خوشبو میرے پاس کیسے آئے گی, رائٹ. اس کا مطلب مجھ کو وہ متاثر کر رہی ہوگی. تو جب آپ سے صحابہ کرام نے سوال پوچھا کہ کیا, اور ایک اور جو ہے حدیث دین ہمیں یہ بتاتا ہے کہ شیطان انسان کے ساتھ اسی طرح جڑا ہوا ہے جیسا اس نے اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ آغاز میں مانگی تھی اجازت کہ میں انسان کو وسوسے کے اندر ڈالوں گا. تو اس کا مطلب شیطان ہم کو ایک اکساتا ہے اور ایک ہمارے ساتھ جو ہے وہ موجود بھی ہوتا ہے. تو اب جب عقائد دامدار سے پوچھا گیا کہ اس کا مطلب ہے آپ کے ساتھ بھی ایک شیطان موجود ہے, انہیں کہا جی میرے ساتھ بھی شیطان موجود ہے, لیکن میں نے اس کو مسلمان کر لیا, یعنی میں نے اس کو تابع کر لیا, مجھ کو صرف اچھی بات بتاتا ہے. دوسری بات, ایک بات اور یاد رکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب یہ جادو کا ذکر آتا ہے کہ جی آپ کے اوپر جو ہے نا وہ جادو ہوا, وہ اس لیے آپ کے اوپر جو ہے وہ ہوا, اور میں اس کو اور تفصیلات سے جو ہے آپ کو بتاؤں گا کیونکہ یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, اور اگین سب اس پہ ایگری کریں گے کہ یہ چیزیں جو ہوتی ہیں اب وہ کیوں ہو رہی ہیں, اور اس پہ کیا کس طرح سے اس کو ہم بچاؤ کر سکتے ہیں. یہیں پہ بریک لیں گے, بریک کے بعد پھر آئیں گے, ہمارے ساتھ ہی رہیں. خوش آمدید, سلام پاکستان میں. اور ناظرین, جیسا کہ آپ کو معلوم ہے آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے ایسی قوتوں پر جو نظر نہیں آتی. آپ نے کچھ کانسیپٹ سنے ابھی, اور کہیں پر کئی لوگ اختلاف بھی کرو گے, نہیں ایسا نہیں, تو ہمارے ساتھ تو یہ بھی ہوتا رہا ہے, ہمارے ساتھ تو وہ بھی ہوتا رہا ہے. چلیے, بہت ساری باتیں ہوتی ہیں جو انسان کی لائف میں چل رہی ہوتی ہیں, لیکن
कई हमारे अपने कॉन्सेप्ट्स होते हैं जिसकी वजह से हम अपने आप को क्लियर नहीं कर पाते हैं। तो अभी जो है कुछ ऑडियंस है, इनके सवाल भी हैं, तो लेट्स सी कि ये क्या सवाल करते हैं जिसपे हमारे इस वक्त जो पैनल बैठा हुआ है वो जवाब क्या देंगे और किस हद तक उनकी बात भी क्लियर हो सकती है। जी शहनाज, आपसे स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम शहनाज फातिमा है। बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई और बहुत अच्छी बातें हमारी जो नहीं हमें पहले मालूम थी, आज बहुत कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हुए, बहुत ज्यादा हुए हैं, बहुत वाज़ेह तौर से दोनों ने, तीनों, बल्कि डॉक्टर साहबा ने भी बहुत अच्छी बात की, डॉक्टर इमरान ने भी और हमारे मौलाना साहब ने भी। मैं मौलाना साहब से एक सवाल ये करना चाहूंगी कि आज हम हिडन फोर्सेस के बारे में बात कर रहे हैं, तो मेरे सामने एक फैमिली है जिसे 15 ईयर्स हो चुके हैं शादी को। अच्छा, माशाल्लाह दोनों मियाँ बीवी तिब्बी हिसाब से भी बहुत अच्छे हैं और नमाज रोजे के बहुत पाबंद हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इबादत करते हैं, तहज्जुद गुजार हैं। लेकिन ना तो बीवी की यहाँ औलाद हो रही है और ना ही शौहर की जॉब, बस 1 महीने लगती है, उसके बाद उन्हें जवाब दे दिया जाता और बहुत काबिल, बहुत अच्छा है वो शख्स। तो इनके साथ ये तकरीबन 15 ईयर्स से यही चल रहा है। तो मैं ये पूछना चाहूंगी, ये कौन सी फोर्स है जो इनको आगे क्यों नहीं बढ़ने दे रही है? अच्छा, यहाँ पर उनका क्या ये कॉन्सेप्ट होता है कि किसी ने कुछ करवाया हुआ है या कोई ऐसी चीज है? वो तो ये कहते हैं कि हम तो खुद इतनी नमाज और तहज्जुद गुजार हैं, होना तो नहीं चाहिए शायद, फिर भी ईमान तो थोड़ी सी देर के लिए डगमगाता है जब इंसान के लिए इतनी बड़ी बड़ी बात, 2 अहम बातें, औलाद और रोजी रिज़्क, जब यही 2 चीजें नहीं होंगी तो आदमी का जहन तो भटकता है लेकिन वो कहीं जाते नहीं। अच्छा, मतलब कि चीज के ऊपर कुछ जी, इसके बारे में बहुत अच्छा सवाल किया। हदीस में आता है कि कोई बंदा अगर वालिदैन का नाफरमान है, जहां भी वो ड्यूटी, जहां भी ड्यूटी करेगा वो नाकाम होगा, जो बिजनेस शुरू करेगा वो खसारे में जाएगा और जिस तरफ कदम बढ़ाएगा वहां नाकामी होगी, यहाँ तक कि सोने को हाथ लगाए तो मट्टी बन जाएगी। अच्छा देखें, एक बात आप फरमाइए। नहीं, कंटिन्यू करें बात। सबसे पहली बात, मैं आपको पूरी दुनिया में चैलेंज देता हूँ, जितना कोई घटिया दर्जे का गरीब है ये वालिदैन के नाफरमान लोग होंगे, जितना कोई पागल दीवाने हैं अक्सर इनमें वालिदैन के नाफरमान होंगे, और जितना इस तरह के मनफी लोग हैं ये सारे नाफरमान होंगे। वालिदैन का फर्माबरदार हो और नाकाम हो जाए ना तस्लीम कीजिएगा। जितना बड़े तबके के लोग घूम रहे हैं, चाहे वो असरी तबके में हो या दीनी तबके में हो, दीनी तबके में जो आगे बढ़ता है वही होगा जिसके साथ वालिदैन की दुआएं हैं, वालिद और वालदा। हाँ, अब इसका हल भी है कि इतना नुकसान हो गया तो क्या करें। तो सरकार से पूछा गया, सरकार ने इरशाद फरमाया अगर ये बंदा तौबा तैब होकर नादिम होकर मर भी गए, कब्र पे भी चला गया, अल्लाह इसके गुनाह सारे माफ कर देंगे और फिर इसकी नाकामियां कामयाबी में तब्दील हो जाएंगी, फिर इसके सारे रास्ते जो बंद नजर आ रहे थे वो खुलते हुए नजर आएंगे। तो बेसिकली तौबा करें। जी, तौबा करें और उस मसले को हल करें। अब वो तो नहीं पता ना कि वो ऐसा है भी या नहीं है। खैर, मैंने जहाँ तक ये बात तो खैर बहुत अच्छी है, बहुत से लोगों के साथ ऐसा होता है, जवाब आपका बहुत अच्छा है, लेकिन उस साहब को मैंने देखा है कि उनकी वालिद वालदा हयात हैं और इस यानी रोजी रिज़्क न होने के बावजूद भी माँ के साथ, वालिद के साथ अच्छा रवैया है उनका। कोई कमी होगी आप उसके होगी, में भी हो सकता है कि बचपन में कभी और किसी जवानी में किसी वक्त उन्होंने, इसलिए हदीस में आता है कि सहाबी ही उसका कलमा नहीं पढ़ सकता। सही है, ठीक है। हाँ, अच्छा देखें, वालिदैन की नाफरमानी करने के बाद इंसान को इस दुनिया के अंदर फलाह मिलेगी, बड़ा तय किस्म का उसूल है कि नहीं मिलेगी। लेकिन मेरे मुखातिब, क्योंकि मैं पाकिस्तान से ज्यादा बाहर, थेरेपी मेरी वहां पे हुई है, ऐसे बहुत लाखों लोग इस दुनिया के अंदर मिल जाएंगे जो वालिदैन के नाफरमान है और फल फूल रहे, बेहिसाब पैसा है उनके पास, क्योंकि वो तो वालिदैन को समझते ही नहीं है कुछ भी, राइट, ऐसे मिल जाएंगे। तो अब क्या ये, अगर ये एक साहब ये कहते हैं कि मेरी औलाद नहीं हो रही और मेरा रिस्क छूट रहा है, तो ये क्या हो रहा है? देखिए, जिंदगी जो है हमारी, हमारे ईमान है इस बात के ऊपर कि ये जो हमारी दुनिया की जिंदगी है वो एक आर्जी जिंदगी है। अगर तसलसुल हयात का कॉन्सेप्ट हमारे से निकल जाए और मकाफात अमल निकल जाए तो फिर हमारी जिंदगी के अंदर सिर्फ झगड़ा और फसाद होगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने तकसीम किया। किस लिए तकसीम किया? क्योंकि कुरान के अंदर खुद कहता है कि मैं आजमाऊंगा तुमको औलाद दे के और औलाद लेके, माल दे के और माल लेके, ठीक है, ताकि तुम हुस्ने अमल कर सको। फिर हमें सब्र शुक्र का मकाम दिया। तो मैं ये कहता हूं कि जो लोगों को मिल जाए तो वो शुक्र करें, और जब नहीं मिले सब्र के साथ फिर भी शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने उनको ये मौका जरूर दिया कि उसने मुझको आजमाया। आज अगर इसने मुझे आज इस दुनिया में कुछ नहीं दिया तो मेरे लिए इसने बहुत कुछ रखा है। अंबिया किराम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तक के बाद भी, एजिड होने के बावजूद भी, हजरत जकरिया एजिड होने के बावजूद औलाद नहीं दी, क्या उन्होंने कोई नाफरमानी की थी? राइट। तो
جب یہ آزمائش آتی ہے. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں ہم ایک ظاہری طور پہ یہ ریلیٹو ٹرم کہتے ہیں جی بہت اچھے ہیں, بہت اچھی نماز ہے. یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ وہ آزمائش کر رہا ہے یا لا علمی کی بنیاد پہ دین سے دوری, کسی اور چیز کو شرک تو نہیں سمجھتا. میں شرک بتاؤں آپ کو, اگر مجھے یہ خوف ہے کہ میری نوکری میرے باس کے ہاتھ میں ہے تو میں شرک کرتا ہوں, کیونکہ میرا رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے. ایک حدیث ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا, اس کے ایک بیوی تھے, بچہ تھا, بہت تین تو آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت تنگ دست ہوں, بہت پریشان ہوں اور میرے گھریلو حالات بہت خراب ہیں. آپ نے کہا کہ ایک شادی اور کر لو. اس نے کہا یا رسول اللہ میں تو پہلے ہی اتنا پریشان ہوں, ایک اور کہاں, ایک اور کی حالات اور بگڑ گئے. قصہ مختصر, انہوں نے 4 شادیاں کی, 4 کے بعد جو نصیب کھلا ہے ان کا, تو پھر تو وہ ان کے پاس نہ رکھنے کی جگہ تھی نہ سمیٹنے کی جگہ تھی, اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ صدقے واری جا رہے تھے. نہ جانے کس کے نصیب سے کہاں کتنی اولاد لکھی, کتنا رزق لکھا ہے. ہو سکتا ہے رسپانسبلٹیز پوری کرنے لگ گئے ہوں. دیکھیں ہمیں بہت احتیاط برتنی چاہیے کہ جب ہم کسی کو کوٹ کر رہے ہیں نا, کسی واقعے کو, جیسے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعے کو ہم کوٹ کر رہے ہیں, ہمیں بہت احتیاط کرنی چاہیے کہ ہم کو یہ معلوم نہیں ہے کہ وہ سیاق و سباق کیا تھا. آج کوئی بھی دنیا کا عالم بھی یہ کبھی نہیں کہے گا کہ جناب اگر آپ کے اندر تنگی ہے تو آپ جا کے 4 شادیاں کر لیجیے. اس لیے ہمیں بڑے احتیاط رکھنی چاہیے کہ ہم کو یہ معلوم نہیں ہے کہ وہ سیاق و سباق کیا تھا, کیونکہ وہ حکمت جو رسول کے پاس تھی وہ انسان کے پاس نہیں ہے. بہت سارے لوگ اس طرح کوٹ کرتے ہیں کہ جی انبیاء کرام نے اگر یہ کیا تھا تو انبیاء کرام کے پاس جو علم تھا, ان کے پاس جو حکمت تھی, وہ بہت آگے دیکھ سکتے تھے. تو جب تک قرآن و حدیث ایک واضح احکام ہم کو نہیں دے رہے کہ جناب اس کا حل یہ ہے, اس کا حل یہ ہے, تو ہمارے لیے وہ عمل ہے. انہوں نے کسی کے لیے کیا سیاق و سباق میں کیا تھا ایسا تھا, لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یار یہ آپ ایسے کیجئے کہ کل سے ہر وہ شخص جس کا ہوگا تو آپ. ہاں جی جی نہیں اچھا آپ پہ سے کوئی سوال کرے گا اور سوری آپ میں کامنٹ دینا کرنا چاہیے. چاہوں گی کہ لائک جو ہے جاب کا جہاں تک تعلق ہے کہ جاب نہیں مل رہی, اگر دیکھیں ٹھیک ہے ریلیجن کا تو پرسپیکٹو الگ ہے, میں سائیکولوجیکل پرسپیکٹو میں بات کروں گی کہ جاب کا نہ ملنا, ایٹ لیسٹ جاب ملتی تو ہے وہ 1 منتھ رہتی ہے, 1 منتھ کے بعد ختم ہوتی ہے. تو یہاں پہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی ریلیجیس یا آپ کی خدا نخواستہ آپ نے ماں باپ کی نافرمانبرداری کی ہے یا دوسرے فیکٹرز انوالو ہیں. یہاں آپ کے اپنے پرسنالٹی ویریبلس بھی ہو سکتے ہیں. آپ وہ جاب ریکوائرمنٹس جو ہیں ان کو فلی نہیں جو ہے پورا کر رہے ہیں, جس کی وجہ سے آپ کو بار بار جو ہے لائک آپ کی جاب ختم ہو جاتی ہے. ایسا بھی نہیں, نہیں اپنے دیکھیں اندر یہ تو آپ بتا رہے ہیں بعض اوقات دیکھیں ہر انسان جب دوسرے کو بتاتا ہے تو وہ اپنی اچھائی بتائے گا. لیکن میں اگر کسی کو بتا رہی ہوں کہ میں کیا ہوں تو میں اپنے اچھے پوائنٹس بتاؤں گی اور برے پوائنٹس وہی بتاؤں گی جو میں بتانا چاہتی ہوں. تو آپ کے ساتھ انٹریکشن کے اندر وہ آپ کو صرف اتنا ہی بتائیں گے جتنا کہ اچھا ہے. کوئی بھی اپنی برائی دوسرے کے سامنے نہیں کرتا. اب وہاں انہیں جاب لائف میں کیا یا ورک لائف میں اپنی کیا ان کو پرابلمس فیس کرنی پڑ رہی ہیں, وہ کوپ نہیں کر پا رہے ہیں. یہاں پر نا جو ایک اور جو کانسیپٹ آتا ہے جس طرح یہ جاب کا, ایک شادی کا بہت زیادہ کانسیپٹ ہے. بلکہ کل بھی مجھے نے کال کیا کہ جی شادی نہیں ہوتی ہے تو مجھے کسی کا نمبر دے دیں تو وہ اس طرح ہو جائے گا, تو جی یہ چیز کرنے سے شادی ہو جائے گی. یہ تو ایک عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. یہ لوگوں کا ایک کانسیپٹ ہے کہ اس پہ یہ عمل کرایا ہوا ہے یا اس کے اوپر نظر ہے تو یہ اس کی وجہ سے اس کی شادی نہیں ہو رہی. لڑکیوں کا یہ بہت زیادہ کانسیپٹ ہے. دیکھیں وجہ اس کی یہ ہے, میں اپنے معاشرے کی خاص طور پہ بات کر رہا ہوں, جو میری آبزرویشن ہے, دین نے صرف ایک کرائٹیریا بتایا تھا شادی کا, وہ تھا اخلاق و کردار. کہ جب تم رشتہ کرو تو اخلاق اور کردار دیکھو. اور اگر کسی اخلاق اور کردار نے رشتہ بھیجا اس کو قبول کر لو, نہیں تو دنیا کے اندر فساد پھیل جائے گا. یہ دین ہمیں یہ کہتے ہیں ڈائریکٹ براہ راست حدیث مبارکہ ہے کہ اگر کسی اخلاق اور کردار والے نے رشتہ بھیجا ہے تو آپ جو ہے وہ رشتہ قبول کر لو, نہیں تو فساد پھیل جائے گا. یہ آج فساد ہی تو پھیل رہا ہے کیونکہ اخلاق اور کردار کوئی پرائرٹی ہے ہی نہیں. ہماری پرائرٹی ہے پیسہ. کبھی یہ نہیں پوچھیں گے کہ پیسہ کیسے آ رہا ہے, فخر سے کہیں گے جی وہ اس کے پاس بہت پیسہ ہے. کیا سورس ہے یہ پوچھنے کے لیے یہ سوچ نہیں رہے کہ حرام کے پیسے سے جو آج بیٹی بیاہ رہے ہیں کل کو اس کے گھر میں سکون کیسے آئے گا, کل کو اس کی اولاد کے اندر سکون کیسے آئے گا. یہ اللہ تعالیٰ کسی کو مصیبت میں نہیں ڈالتا, انسان اپنے آپ کو خود ہلاکت کے اندر ڈالتا ہے. یہ ہمارے ہی اپنے اعمال ہیں کہ ہم نے اخلاق و کردار کے بجائے پیسہ, اسٹیٹس, خوبصورتی, اسمارٹنیس, اس کو ہم نے کرائٹیریا بنا لیا. گورا, لمبا, چھوٹا, اور اس کے پتلا, بعد یہ چیز کو بھول گئے بالکل کہ, اور وہی چیز ہے کہ اینڈ میں پھر یہ آنا شروع ہوتا ہے, پتہ نہیں بیٹی کے ساتھ کیا پرابلم ہے, پتہ نہیں بیٹی کے ساتھ کوئی جن ہے, کچھ ایسی باتیں لوگ کہنا شروع کر دیتے ہیں. آپ میں سے کوئی سوال کسی کا؟ جی سوال کرنا ہے. آپ نے کہا کہ یہ جو لوگ گھر میں پڑھتے ہیں, نماز روزے کی پابندی کرتے ہیں, ان کے پاس اس قسم کے اثرات نہیں ہوتے خراب
لیکن یہ ہو سکتا ہے، یہ پاسبل ہے کہ جو اچھے جن ہوتے ہوں وہ آ جاتے ہوں ان کے گھر میں، اچھے جن رحمت کے لیے آتے ہیں، وہ اچھائی تو کے لیے وہ آتے ہیں، انہیں بھلائی کسی کے۔ طرح سے افیکٹ نہیں کرتے، نہیں، وہ منفی یا قسم کا انہیں کوئی کسی کام قسم نہیں کا کرتا۔ فائدہ پہنچاتے ہوں؟ فائدہ تو یقیناً وہ تو ہر وقت اللہ تعالیٰ نے مثلاً آنکھ ہے نا ہماری باتوں پر بچ جاتی ہے، کوئی ڈھیلا لگنے سے، پتھر لگنے سے، یہ فرشتے مقرر کیا اللہ تعالیٰ نے۔ ہاتھوں کے لیے بچہ گرتا ہے کچھ نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ نے فرشتے مقرر، ہر ایک اعضاء کے ساتھ فرشتے مقرر، اسی طرح گھر میں بھی ہیں، وہ اچھائی کے ہیں، جہاں اچھائی نہیں ہوگی وہاں شیطان ہوں گے، شیاطین سے مرادی وہ جب بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ گھر کے کچھ لوگ تو یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ نماز روزہ اس کی مستقل، جیسے عام طور پہ ہوتا ہے خواتین ہوتی ہیں جو اس طرف بہت زیادہ راغب ہوتی ہیں، لیکن مرد جو ہوتے ہیں گھر کے وہ صرف جمعے کے جمعے نماز پڑھنے جا رہے ہوتے ہیں اور ان کو اس کے علاوہ اور زیادہ دین سے کوئی لگاؤ نہیں کچھ ہوتا۔ بھی بھلائی کرتا ہے اور وہ بندہ پاک رہتا ہے تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس گھر میں یہ چیزیں ہو جائیں جو منفی قوتیں ہیں۔ ہاں جیسے ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے نا کہ منفی قوت اپنے اندر پیدا کرنا، نہ ہر چیز کو منفی نظر سے دیکھنا، چشمہ ہی منفی لگا لے بندہ تو اس کو دنیا میں سارا یہی پیلا پر نظر آئے گا۔ اچھا ایک جگہ پہ یہاں پہ یہ بھی آتا ہے کہ ایک بلکہ میری دوست ہی ہے، ان کو کسی نے کہا کہ ان کے ساتھ جن مقرر ہے، ایک جن ان کے ساتھ آ گیا، یہ بات بھی سمجھ کہ واقعی جن کا کسی انسان کے ساتھ آتا ہے؟ ہاں انسان کے ساتھ ہے، وہ حدیث میں بھی ہے، مشکات کی حدیث ہے، اسے ترمذی کی حدیث ہے، اور بھی سیاسی تمہیں تقریباً ہے، اس کا مضمون یہ ہے کے ساتھ ہے، لیکن اچھے بندے کے ساتھ اچھائی کی ترغیب دیتا ہے، برے بندے کے ساتھ برائی کی ترغیب۔ سرکار سے حضرت صدیقہ، حضور یہ فرما رہے تھے جب صدیقہ ساتھ بیٹھے تھی، حضرت صدیقہ یا رسول اللہ کیا آپ کے ساتھ بھی ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی ہے وہ، لیکن وہ میرے اخلاق کردار، یعنی یہ فرمایا نہیں حضور نے، اشارتاً نے اس کی وجہ سے وہ مسلمان ہو گیا ہے۔ اچھا یہ بھی سنا گیا یہ جن جو میں کہہ رہی ہوں ساتھ ہوتا ہے وہ ہمزاد کہلاتا ہے؟ جی کیا اٹس ٹرو عمران صاحب؟ دیکھیے حمزاد کی بہت ساری ڈیفینیشنز ہیں جس کو لوگوں نے کہا کہ جو ہے یہ حمزاد کا نام دیا گیا کہ یار یہ حمزاد کیا چیز ہوتی ہے۔ میں نے جیسے آپ کو کہا کہ ایک پرسپیکٹو وہ کہ جس کے اندر انسان کو، جیسے میں نے کہا کہ اس کے اندر ایک جسم لطیف موجود ہوتا ہے کہ جو کہ ایکسپیرینس کرتا ہے اپنے جسم سے باہر نکلنے کے بعد، وہ انفارمیشن لیتا ہے اور وہ انفارمیشن انسان کو پہلے سے بتاتا ہے کہ آپ کے آس پاس یہ معلومات ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ میرا حمزاد ہے، یعنی یہ میرے جیسا ہے، یہ میری ریفلیکشن ہے، یہ میرے سائے کی طرح ہے کہ یہ میرے جسم کا ایک حصہ ہے جو میرے جسم سے باہر نکلتا ہے اور یہ انفارمیشن لے کے آتا ہے اور یہ حمزاد ہے۔ اچھا وہ کہتے ہیں یار یہ حمزاد میرے قابو میں کیسے آئے گا؟ یہ ایک بڑا اچھا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، لیکن اس کو ہم بریک کے بعد کلیئر کریں گے کہ حمزاد ہے اور ایک قابو کیسا ہے، کیا حمزاد؟ اٹس ٹرو، اس کو حمزاد کہہ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں، اس کو اچھا کہہ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے صحیح ہے، ابھی ہم بریک لیں گے، بریک پھر آپ سے ملتے ہیں، کہیں نہ جائیں۔ خوش آمدید، سلام پاکستان میں ناظرین۔ آج ہم بات کر رہے ہیں ہڈن فورسز کے حوالے سے، وہ طاقتیں جو نظر نہیں آتی ہیں۔ کچھ باتیں بھی ہو رہی ہیں، بلکہ ابھی ہم اگین آڈینس کی طرف نہیں، پہلے حمزاد کی بات کر رہے تھے کہ وہ اچھا ایک چیز، ہاں حمزاد ایک چیز اور سمجھیے کہ ہمارا جو جسم ہے اس کے اندر ایک روح ہے، ایک یہ جسم ہے، اس کے اندر ایک روح ہے اور ایک وہ صلاحیت ہے ہمارے اندر جس کی بیس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں، جس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں یا سوچ رہے ہیں، جو بھی عمل کر رہے ہیں۔ یہ جو روح ہے اس کو اس طرح سمجھیں کہ ایک کمپیوٹر ہے، کمپیوٹر کا ایک ہارڈ ویئر آپ کے سامنے رکھا ہے، یہ لیپ ٹاپ آپ کے سامنے رکھا ہوا ہے، اس کے اندر آپ ایک پروگرام ہے جس کی وجہ سے آپ اپنے میسیجز پڑھ رہے ہو اور چیک کر رہے ہو، ای میلز چیک کر رہے ہو، اور ایک اس کے پیچھے ایک بجلی کا تار لگا ہوا ہے جس نے اس کو بجلی دی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر یہ بجلی کا تار اس میں سے نکال دیا جائے تو آپ کا یہ ہارڈ ویئر بھی یہاں رکھا رہے گا اور آپ کا یہ کام بھی پورا بند ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن ہارڈ ویئر ختم نہیں ہوا، بجلی چلی گئی ہے، ہارڈ ویئر ختم نہیں ہوا اور نہ یہ جو ہے آپ کا کام کرے گا کیونکہ اس کے اندر کی صلاحیت چلی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر جسم کے اندر جو روح بھیجی ہے وہ امر ربی، اللہ کا حکم ہے، وہ یہ وہ بجلی ہے جو پیور فارم کے اندر انسان کے اس جسم کے اندر آئی، جو کہ یہ ہارڈ ویئر ہے۔ جب انسان دنیا میں سے چلا جاتا ہے تو وہ کیا چیز چلی جاتی ہے؟ بجلی چلی جاتی ہے، وہ بجلی چلی جاتی ہے، ایک جسم تو وہیں رکھا رہتا ہے، جسم کبھی فنا نہیں ہوتا، جسم مٹی کے اندر مل کے ایک اور فارم میں چلا جاتا ہے، رائٹ، جسم کبھی ختم نہیں ہوتا۔ وہ صلاحیت جس کی بیس کے اوپر وہ یہ کام کرتا تھا، وہ عمل کرتا تھا، اور وہی صلاحیت ہے جو خیر اور شر دونوں صورتوں میں اس کے اندر موجود ہے۔ یہ صلاحیت اس کی اس دنیا سے چلی جاتی ہے، بجلی روح واپس گئی، امر ربی واپس چلی گئی، اس کے بعد جو اس کا جسم تھا وہ یہاں سامنے موجود ہے اور وہ صلاحیت ختم ہو گئی۔ جب کہتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، تو کس چیز کو موت آئی ہے؟ اس نفس کو موت آئی ہے، اس صلاحیت کو موت آئی ہے، جو وہ خیر اور شر کی وہ صلاحیت تھی، وہ جو سافٹ ویئر تھا وہ جو ہے نا وہ ختم ہوا۔
اب اس سافٹ ویئر کی بیس کے اوپر انسان بہت کچھ کرتا تھا. ہاں اس سافٹ ویئر کی بیس کے اوپر انسان بہت کچھ کرتا تھا. اس میں ایک یہ ایکسپیرینس بھی تھا کہ اس کے اندر جب اس کو یہ ادراک ہو گیا کہ میرے اندر یہ صلاحیت جو ہے وہ موجود ہے کہ میرے اندر ایک جسم لطیف موجود ہے جو میرے جسم سے باہر جا سکتا ہے, آؤٹ آف باڈی ایکسپیرینس کر سکتا ہے, اور وہ زمان و مکان کے اندر ٹریول کر سفر کر سکتا ہے اور وہ معلومات لا کے مجھے دے سکتا ہے. اس نے کہا کہ یار پھر یہ کیا چیز ہے؟ ٹھیک ہے, اس نے کہا کہ یہ میرا ہمزاد ہے کیونکہ یہ میں ہی ہوں. ٹھیک ہے, وہ انسان خود ہی اپنی طاقت جو آپ نے اس کی اپنی مینٹل پاور اس کی اپنی مینٹل پاور سے اس نے اس کو کہا کہ یار یہ میرا جو ہے یہ ہمزاد ہے. اچھا, جب اس کو یہ صلاحیت حاصل ہو گئی کہ وہ اس سے منفی اور مثبت دونوں کام کرنے سیکھ گیا تو اس نے کہا کہ میں نے اپنا ہمزاد اپنے قابو میں کر لیا. اچھا, جب اس کو کنٹرولنگ پاور آ جائے, میں آپ کے پاس آتی ہوں صبح لیکن کالر سے بات کرنے کے بعد. ہیلو جی السلام علیکم. ہیلو جی السلام علیکم. آئی تھنک کالر جا چکی ہیں, چلے کوئی بات نہیں. صبح آپ کیا کہنا چاہ رہی تھے؟ ہاں بالکل, اس میں میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ لائک اگر سائیکولوجیکل اس پرسپیکٹو میں دیکھا جائے تو اس میں لائک ایک آپ کے جو ہم ہمزاد کی بات کرتے ہیں, یہ آپ کا ایک آئیڈیل سیلف ہوتا ہے, ایک ریئل سیلف ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ریئل سیلف وہ ہے جو میں ہوں, اور ایک آئیڈیل سیلف میرے جو انٹرنلی کام کر رہا ہے, جو میں بننا چاہتی ہوں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ان دونوں کے درمیان کانگروئنس ہونی چاہیے, لائک ان دونوں کے درمیان یونٹی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, جو میں بننا چاہتی ہوں اور جو میں ریئل میں ہوں. ٹھیک ہے, تو بیسیکلی یہاں سے پرابلمس کا شکار ہوتا ہے کہ جہاں پہ ہمارا جو آئیڈیل سیلف ہے وہ اس کے ساتھ کانٹراڈکٹ کر جاتا ہے, میچ نہیں کر پاتا, دونوں میں لڑائی ہو رہی ہوتی ہے کہ جو میں بننا چاہتی ہوں ریئل میں وہ نہیں ہوں. اچھا ٹھیک ہے, اس میں صرف لائک ہمزاد کا کانسیپٹ اگر آپ لیں گے تو وہ یہاں پہ صرف اتنا ہی ہے. یا پھر دوسرا جو ہم اس کی تھنکنگ پاور کی بات کرتے ہیں کہ لائک ہماری تھنکنگ میں اتنی پاور ہے کہ ہم اپنے بیہیویئرس کو شیپ کر سکتے ہیں, ہم اپنے ایموشنس کو شیپ کر سکتے ہیں. اچھا, یہاں پہ ایک چھوٹی سی چیز اور پوچھوں گی کہ لوگوں کا ایک کانسیپٹ ہے, مفتی صاحب سے بات کروں گی کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کا ہمزاد یا انر سول کمزور ہوتی ہے تو آپ پر جادو ٹونا زیادہ ہو سکتا ہے, آپ پر لوگ افیکٹ زیادہ کر سکتے ہیں, آپ پر جو منفی جو قوتیں ہیں وہ زیادہ آپ پہ امپاور ہو سکتی ہیں. کیا یہ سچ ہے؟ جی سچ ہے, بالکل. قدر خیر کی اور جو طاقت انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے وہ مفقود ہو جائے, اس سے چلی جائے, یا اس کو خود اپنی حماقتوں سے یا لا علمی کی وجہ سے غلط فہمی کی بنیاد پر اس کو استعمال نہیں کرتا, اپنی طاقت کو اپنی اس کو جانتا نہیں, تو یقیناً پھر وہی طاقتیں جیسے ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں. تو یہی بات بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح ہے کہ جب آپ کے اندر انر آپ کا کمزور ہوگا تو بیرونی جو ہے وہ حملے آپ کے اوپر زیادہ ہوں گے. جو کہتے ہیں جادو ٹونا, جادو دیکھیں جادو ایک ورڈ کیا ہے, جادو کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو متاثر کرنا اس کی مرضی کے بغیر, یہ جادو ہے. قرآن کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو آپ کا بیان کی قوت ہے یہ بھی سحر ہے, یعنی بولنے کی جو طاقت ہے یہ بھی جادو ہے. اچھا, کوئی آپ سے جو ہے ایک دم سے متاثر. سورہ رحمان کے اندر اللہ تعالیٰ نے جب کہا کہ اللہ تعالیٰ کو شکر ادا کرو, اس کے اندر یہ کہا کہ میں نے تمہیں بیان کی قوت بھی دی, بیان کی بھی تمہیں قوت دی, کیونکہ بیان جادو ہے. جادو. ٹھیک ہے, سیم یہی بڑی بریک لیں گے, بریک وقت پہ ملتے ہیں, ہمارے ساتھ ہی رہیں. خوش آمدید, سلام پاکستان میں ناظرین. آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ ایسی قوتوں کے بارے میں بات کریں جو ہمیں نظر نہیں آتی ہیں. ہمارے ساتھ انیس صاحب ہے, کالر, ان سے بات کرتے ہیں. ہیلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں جی سر, آپ آج کے ٹاپک کے حوالے سے کچھ کہیں گے؟ جی بالکل, میں دیکھ رہا ہوں پروگرام اور بڑا اچھا پینل بیٹھا ہوا ہے, عمران صاحب بھی ہیں, ڈاکٹر ایک سیکنڈ آواز تھوڑی کلیئر نہیں آ رہی ہے. پینل بہت اچھا ہے. جی جی. دوسرے ایک میں یہ کہنا چاہ رہا تھا, جیسے ابھی مولانا صاحب نے کہا کہ جی نافرمانی, لیکن ڈکلیئر تو کر دیا اس چیز کو, ساری چیز بتا دی انہوں نے, پوائنٹ آؤٹ بھی کر دیا عمران صاحب نے, ڈاکٹر عمران صاحب نے. جی جی جی. کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے, اور بتا بھی دیا انہوں نے کہ جی بہت سارے ایسے لوگ ملیں گے آپ کو جو واقعی نہیں پوچھتے, اور ایزی ہوم بھرا پڑا ہوا ہے, ماں باپ کی نافرمانی, تو کوئی ایسی چیز سامنے نہیں آ رہی. ٹھیک ہے نا, وہ بچے کچھ بھی نہیں کر سکے. اچھا, دوسرے یہ کہ اب میری والدہ صاحبہ بیمار تھیں, 5 سال بستر پہ رہی, ہم لوگوں نے, میری وائف اور میں, ہم نے وقف کر دیا ان کو, اور آج بھی ہم ان کے ساتھ ہیں, وہ ہمارے ساتھ ہیں. ٹھیک ہے نا. دوسرے اولاد کا سلسلہ جو ہے وہ بھی ایک عمران صاحب نے جو ہے کلیئر کر دیا. تقریباً جو بات تھی میری کہنے کی وہ سب سامنے آ گئی, اور جو لوگ دیکھ رہے ہیں, اب میں سمجھتا ہوں جو اس میں وہم میں یا چیز میں مبتلا ہے ان چیزوں سے بالکل وہ ہٹ جائیں, کچھ بھی نہیں ہے ان چیزوں میں, اور اللہ رسول کے حکم کے مطابق کام کریں گے, سب چیز ٹھیک ہو جائے گی. تھینک یو, اتنا ہی کہنا چاہ رہا ہوں. چلیے, تھینک یو سو مچ فار کالنگ, بہت بہت شکریہ آپ کا. آڈینس کی طرف بھی آتے, جی آپ کا سوال. یہ ہے کہ سنا ہے کہ گھر خالی ہو تو اس میں جنات بسیرا کرتے ہیں, جی لائٹ چلائیے, جی جی جی, یعنی بند نہ ہو اس میں جنات آ جائیں گے, تو یہ کیا صحیح ہے؟ لائٹ کا کنسپٹ یہ غلط ہے.
وہ नहीं, एक हदीस कमरे में की लाइट जलानी चाहिए कि कहीं मगरिब पे वक्त धुएं में या कुछ इस तरह के कॉन्सेप्ट? वो जरूरी नहीं लाइट ऑन हो या ऑफ हो, उसका ताल्लुक नहीं, ताल्लुक ये है कि वीरान जगह पर ही है। जी, वीरान जगह पर। वीरान जैसे- जगह पर, इसलिए हुजूर से पूछा कहाँ रहे, हुजूर ने फरमाया जहाँ इंसान हो या वीरान हो। जी खाना क्या है, हुजूर ने फरमाया तुम्हारी हड्डी और लीद वगैरह ही खाना है। वो जाहिरी तौर पर हड्डी के साथ कुछ भी नहीं होता, लेकिन अल्लाह ताला अपनी कुदरत से और चीजें दोबारा गोश्त पैदा कर देते हैं जो हम नहीं देखते, उनको हदीस के मुताबिक। अच्छा, एक और चीज भी आती है कि अगर ये तो कहा ना कि घर गिराना हो, अगर एक घर है उसी में कोई पोर्शन है जहाँ पर कोई जाता नहीं, एक कमरा है वो बंद है, तो जी। वहां पर भी आ सकते हैं। वहां पर आता वो अगर घर का सिर्फ एक यानी एक कमरा है तो ऐसा नहीं हो सकता, दूसरे घर में जिक्र हो रहा तिलावत हो रही है उसमें नहीं हो सकता, पूरा घर ही पूरा बंद घर ही है अगर बंद है तो फिर मुमकिन है। अच्छा देखो, बहुत एक आसान तरीके से एक बात समझो। एक शख्स का घर था, ठीक है, एक शख्स का घर था, ये उसी का घर था, वो इसमें 2000 साल से रहता था। आज बात उसको ये कही गई कि आज तुमसे एक बेहतर मखलूक इस दुनिया के अंदर लाई जा रही है, आज से उसकी हुकूमत होगी, तुम ये घर खाली कर दो क्योंकि अब ये यहाँ रहेगा। तुम ये घर खाली कर दो क्योंकि अब वो यहाँ पे रहेगा, और जहां जहां वो रहता जाएगा तुम पीछे पीछे हटते चले जाओ, जहां जहां इंसान आता जाएगा तुम वो जगह खाली करते चले जाओगे। एक इंसान दूसरे इंसान के लिए कितनी आसानी से ये काम करने के लिए तैयार है। हाँ, कोई ना कोई इंसान तो खड़ा होगा, यार मेरा घर हाँ। 2000 साल से मैं रह रहा था, एक जलन, एक हसद, वही हसद जो उसको उस वक्त से था कि मैं बेहतर हूँ, मैं आग से पैदा किया गया, तो मिट्टी से पैदा किए गए। हाँ। ये आजमाइश है उसके लिए भी और जहां वो रह रहा है उसके लिए भी। इसलिए बहुत सारी वो जगह ऐसी हैं कि जो खाली नहीं करता, वो खाली आपका नहीं क्या करता मतलब कि क्योंकि वो घर था उसका था एक वक्त तो के आपका अंदर, मतलब उसके आबा व अजदाद का था। अगर वो खाली नहीं करता तो उसी लिए तो देखा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये कहते हैं कि आपके ऊपर जादू हो गया, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो जादू हुआ वो सिर्फ इसलिए आजमाइश के लिए किया गया ताकि हमें वो मिसाल समझ में आ जाए कि अगर ऐसा हो तो हम क्या करें। अल्लाह के रसूल ने ऐसा कौन सा गलत काम किया जिसकी वजह से उनको जादू होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। लेकिन वो सिर्फ अंबिया हमें बताने मासूम के होते लिए, हैं, हाँ। अंबिया गुनाह नहीं कर सकते, लेकिन ये बताने के लिए कि अगर हम सिर्फ ये समझ लें कि हम हुकूक अल्लाह अदा करते रहेंगे तो हमारे पर कुछ नहीं होगा। हम हुकूक लिबाद भी, मुसलमान का नाम है तकवा, तकवा का मतलब है परहेजगारी, हुकूक अल्लाह और हुकूक लिबाद। अगर मैं नमाजें पढ़ रहा हूँ और किसी का हक मार के बैठा हुआ हूँ और ये समझ रहा हूँ कि मैं नेक हूँ, मैं किसी के ऊपर उस पर भी बदी आ सकती है, बिल्कुल आएगी ना। मैं बीवी के हुकूक कदर नहीं कर रहा, वालिदैन के हुकूक कदर नहीं कर रहा, अपने मुलाजिमों के हुकूक कदर नहीं कर रहा, अपने पड़ोसियों के हुकूक कदर नहीं कर रहा, फिर कहते हैं जी हम पर जादू हो गया। मेरी जबान से एक मुसलमान नहीं हो सकता अगर उसके जबान और अमल से दूसरा मुसलमान महफूज नहीं है, वो कुछ भी नमाजें पढ़ ले। ठीक है, हमारे साथ एक कॉलर भी, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी उमर साहब, आप लाहौर से बात करें, आपका सवाल। पहले तो मैं आपके प्रोग्राम की तारीफ करना चाह रहा हूँ, मैंने फर्स्ट टाइम किसी प्रोग्राम में कॉल की, ओके जी, तो सही आपका सवाल कीजिए। आज का जो टॉपिक है वो यंग जनरेशन के लिए काफी इंफॉर्मेटिव भी है, और जिन लोगों को इस चीज पे, जो लोग इस चीज से बिलीव नहीं करते हैं, उनको इससे पता चल रहा है कि ये हकीकत में ऐसी चीजें होती हैं। हाँ जी, बिलीव करें, लेकिन इसमें यही कहा गया कि बिलीव करने के बाद अपनी पर्सनैलिटी को बहुत अच्छा बना ले, तो फिर शायद आपके बिल्कुल, ऊपर कोई ऐसे ऐसी ही। चीज नहीं आ सकेगी पास। जी जी, आप सवाल कीजिएगा। तो मैं तो जस्ट आपसे यही कहना चाह रहा था कि आज का जो आपका टॉपिक था काफी अच्छा था और इससे हमें काफी इंफॉर्मेशन मिल रही है, ओके जी, स्पेशली सही। जो यंग जनरेशन के लिए। मेरा ऐसा तो कोई क्वेश्चन नहीं है, बस अच्छा, मैंने सही। यही बात करनी। और थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, ऑडियंस की तरफ आपने कोई सवाल? जी जी। अस्सलाम वालेकुम। मेरा क्वेश्चन ये है के बाद अगर ब्लैक कैट घर में आ जाती है तो उसका क्या कॉन्सेप्ट है? ये ब्लैक कैट बार बार आती है, भगाओ फिर आ जाती है, भगाओ फिर आ जाती है कोई ब्लैक कैट, शरीयत की तरफ से कोई मामूल नहीं, इसलिए और मगरिब के बाद ही आती है, कोई आने दो, कोई हर्ज घर में आ जाती है, नहीं, कोई तो कोई मसला नहीं कोई है। मसला हो सकता है उसको उसको खुश लेकिन आप लोग कोई गोश्त आपका ये वोश्त- जहन में ये आना कि ये ब्लैक कैट आती है, इसलिए फिर मसले क्रिएट। और उसकी आईज भी बहुत ज्यादा ना शार्प शाइनिंग वाली होती ये है। वो डॉक्टर साहब भाई जैसे फरमा रही थी ना, जब तक आप ये ना सोचे कि बिल्ली है, बात बिल्ली है तो बिल्ली आने तो कोई हर्ज नहीं, ये है तो कुछ भी नहीं है, लेकिन आप लिखा ब्लैक कैट आ रही है, कुछ होगा तो वो होकर रहेगा वो। अच्छा, एक दफा ये भी हुआ था कि हमारे घर पे एक बिल्ली जो है वो बड़े रोने वाले अंदाज में वो बोली जाए, रोई जाए, तो फिर किसी ने मतलब सब ये कह रहे कि पता नहीं क्या हो गया है, कोई ऐसी बात तो नहीं हो गई। फिर किसी ने बताया कि उसके बच्चे खो गए थे। अब नेचुरली जब उसके बच्चे खो गए तो रोएगी वो बिल्ली। और देखिए कितनी कॉमन बात है, दुनिया के अंदर करोड़ों बिल्लियां होंगी। हाँ। जी। और कुछ 100 मैंने भी देखी हैं। मैंने आज तक कोई ऐसी बिल्ली नहीं देखी जिसकी आंखें नहीं चमकती। अच्छा, हर बिल्ली की आंख चमकती है। हर बिल्ली की आंख चमकती है। बिल्कुल। आप उसको लाइट डालोगे आंख चमकी
कि लाइट हटाओगे चमकना खत्म हो जाएगी। बिल्ली उसकी आंखें बहुत चमकती है। अभी तो सवाल करोगे? जी 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 अस्सलाम वालेकुम। मुझे ये सवाल करना है कि जिनों में क्या काफिर और मुसलमानों का कोई कॉन्सेप्ट होता है? जी यकीनन। और अगर होता है तो बुरे जिनों को काफिर क्यों कहा जाता है? क्या मतलब? बुरे जिनों को काफिर कहा जाता है? शैतान कहा जाता है, काफिर तो नहीं कहा जाता। नहीं कहते हैं ना कुछ लोग। नहीं, कान मिनल जिन, वो शैतान कहते हैं उसको, बुरे जिन को। बाकी ये जिस तरह हम मुसलमानों में मुसलमान काफिर हैं, इसी तरह जिनों में भी हैं। लेकिन वो बुरे और अच्छे की बात हो रही थी, काफिर मुसलमान की नहीं हो रही थी। सही सही। आपने बुरे और अच्छे के साथ काफिर मुसलमान को मिला दिया, ये मिक्स ना करें इसको। वो यूजुअली ये होता है कि लाइक अगर जिस घर में आप रह रहे हैं, और जैसे एक केस मैंने डील किया था, तो उसमें ये था कि वो घर क्योंकि हिंदुओं का था पहले, और फिर वो जब वहाँ आए तो वहाँ जिन्नात थे, तो वो जिन जो थे वो हिंदू थे। तो वो इस तरह से देखिए। और एक और भी बात है कि जो कुफ्र जिसको कहते हैं ना, उसके जो लुग़वी माने हैं वो हक से इनकार है। यानी जो भी हक से इनकार करेगा वो कुफ्र करेगा। तो अगर उस जिन ने हक से इनकार किया है, अल्लाह की तौहीद से इनकार किया है, तो वो कुफ्र की तरफ जा रहा है वो। तो इसलिए उसको काफिर कह रहे हैं। आप इंसान को भी कह सकते हैं, जिन्नात को भी कह सकते हैं। जो भी हक से इनकार करेगा वो कुफ्र करेगा। अच्छा जी, हमारे से एक और कॉलर है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी मंसूर साहब, आज के टॉपिक के हवाले से आप कुछ सवाल करेंगे? मैं तीनों तरह से पूछना चाह रहा हूँ कि जिन लफ्ज का मतलब क्या है? वो इसकी अरबिक ट्रांसलेशन तो है छुपा हुआ, तो जो एस्ट्रल बॉडी कह रहे हैं उसको भी हम कह सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन, डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि अल्लाह बंदे को आजमाता है। अल्लाह ताला रहमान है। कुरान शरीफ में लिखा हुआ है कि मैं आपको माल के, औलाद के, सम्राट के नुकसान से आजमाऊंगा। परवरदिगार रहमान है, बार बार कहता है कि जो भी आपको तकलीफ मिलती है आपके करतूतों के, आपके अमाल की वजह से, वो अभी आप कोई माँ बाप बच्चे को नहीं आजमा सकते। मालिक कितना रहमान हो के हमें क्या आजमाएंगे? असल में परवरदिगार बता रहे हैं कि आपको ये सिचुएशन आएंगी, आपकी पर्सनालिटी की कितनी ग्रोथ हुई है, इसको आपने हैंडल कैसे करना है। मेरी समझ में ये आता है। मैं थोड़ा डॉक्टर साहब जो माइंड साइंस के बेटे हैं, ये माशाल्लाह बहुत छोटी उम्र में अच्छा काम कर रहे हैं, तो इनसे थोड़ा पूछना था कि बार बार हम ये कहते हैं कि अल्लाह आजमाते हैं। जब माँ आप अपने छोटे बच्चे को मोटरसाइकिल दे देंगे कि रोड पे तेज चलाएं, कि मैं इसको चेक कर रहा हूँ कि आ रहा है, अल्लाह ताला कैसे आजमा सकते हैं? हमें तो वो बता रहे हैं कि भाई आप इस पोजीशन में ये आएंगी, भूख ये वो, इसमें आप कितनी आपकी हो चुकी है। थोड़ा काइंडली इस पे मुझे थोड़ा। चलिए सही, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं एक इस पे एक लाइव मिसाल है वो एक इस पे शेयर करना चाहूंगी। मेरी एक दोस्त है, उन लोग के फैमिली वाले बहुत रिच, लेकिन वो हमेशा अपने बच्चों को रक्शे टैक्सी में सफर कराते रहे हैं, उनसे जॉब कराते रहे। उन्होंने कहा कि हम तुम्हें कभी भी जो है इतने सारे एक साथ पैसे नहीं दें, ताकि कभी मुश्किल वक्त आए तो तुम्हें जो है उसकी आदत हो। अब वो भी तो माँ और बाप हैं, इस लाइव मतलब कोई ऐसी चीज नहीं, मेरे अपने दोस्त हैं तो वो भी तो माँ बाप हैं, चाहे तो सारी आसाइश दे देते, लेकिन नहीं दी उन्होंने। तो क्या आपने सही जवाब खुद ही, आपने इनके सवाल के जवाब आपने खुद ही दे दिया कि आजमाइश के वर्ड की डेफिनेशन को बढ़ा लीजिए, उसमें तरबियत ले आइए। यानी आजमाइश का मतलब है कि इंसान की तरबियत के लिए। और जैसे मैंने आपको कहा कि ये हयात मुसलसल है, ये हमारी दुनिया एक ट्रांजिट लाउंज है, एक ट्रांजिट लाउंज के अंदर हम हैं। हमारा मकाम कहीं और है जहां से हम आए हैं। जब हम मरते हैं तो हम इंतकाल करते हैं, मुंतकिल करते हैं, ट्रांसफर होते हैं। हम एक आलम अरवा के अंदर रहते थे, वहां से हम इस जिस्म की फॉर्म के अंदर यहाँ पे आए हैं बहुत छोटी सी मुद्दत के लिए, और हमें वापस अपने खालिक हकीकी के पास जाना है। और हम इस दुनिया के अंदर अगर कुछ सोबतें बर्दाश्त करते हैं तो इसका बहुत ज्यादा अजर उसने हमारे लिए रखा हुआ है, बहुत ज्यादा इनाम उसने हमारे लिए रखा हुआ है। और इवन इस दुनिया के अंदर भी जब हम हमारी कहते हैं हम कोई आजमाइश में है, वो हमारी तरबियत के लिए है, ताकि हम मजबूत होकर यहाँ से निकलें, इस दुनिया के अंदर भी और उस दुनिया के अंदर भी। अगर एक टीचर बच्चे को मुश्किल सवाल देती है या टीचर उसको कुछ दुश्मनी थोड़ी होती है उससे, इसीलिए कि उसकी आजमाइश क्यों करती है उसको, ताकि उसको तैयार कर सके कि तो इम्तिहान के लिए तैयार हो जाओ। तो अल्लाह ताला भी हमें इम्तिहान के लिए तैयार करता है, और जो लोग उसमें से सुरखुरू हो जाते हैं फिर वो मकाम पाते हैं कि वो कहते हैं कि हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का वाक़या हमारे कुरान के अंदर मौजूद है, उन्होंने क्यों बर्दाश्त की सोबत है, अल्लाह ताला उनकी आजमाइश कर रहा है। अच्छा भैया, हम ब्रेक की जाने जाएंगे, ब्रेक फिर मिलते कहीं ना जाए। खुशामदीद सलाम पाकिस्तान में। और नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो ऐसी कुव्वतों के बारे में जो नजर नहीं आती हैं। अभी एक कॉलर ने कॉल किया था, जिन का उन्होंने माने पूछे थे, तो जिन का मतलब जब ये जीन और नून मिल जाते हैं तो हर पोशीदा चीज को कहते हैं। अच्छा, हर पोशीदा चीज, जरूरी नहीं कि जिन का यही सिर्फ जिन पर मुश्तमिल है। कौन कौन सी पोशीदा चीजें हैं? मसलन जैसे फरिश्ते हैं,
ये खुद जिन हो गए, या हर छुपी हुई चीज बस ना हमारे सामने नहीं है छुपी हुई, उसको हम जिन कह सकते हैं। जिन सही, ठीक है। माँ के पेट के अंदर जो फीटस होता है उसको जिनीन कहते हैं। जी, ये वही लफ्ज है जिनीन, पोशीदा। पोशीदा सेल के अंदर जो हमारा जो है वो सेल्स हैं, उसके अंदर जो हम कहते हैं जी जीन्स हैं, जेनेटिक्स हैं, छुपे हुए हैं। वही ये सारी वही टर्मिनोलॉजी है, जो चीज छुपी हुई है उसको आप कहते हैं। अच्छा जी, माँ से कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। आज का टॉपिक आपने सुना, इसके बारे से कुछ कहिएगा। क्या हाल है, ठीक है आप? बिल्कुल जी, खैरियत से। हाँ जी, मेरा ना ये सवाल है कि मेरा बेटा है ना, तो मतलब काफी नाफरमान है ना, तो लेकिन वो घर से ज्यादा बाय टाइम गुजारता है। यकीन जाने कि मैं 4-5 साल से उसका इलाज करवा रही हूँ, तो जिससे भी इलाज करवाती हूँ कहता है जी, कोई कहता है कि ऊपर जिन्नात है, कोई गंदी चीजें हैं, कुछ इस तरह कुछ इस तरह। तो यकीन जाने कि मैं फकीर नहीं बन गई हूँ। जब मैं इलाज करवाती हूँ कहते हैं जी 1000 का आपका लगेगा, 500 लगेगा। जब उनसे मेरी कॉल हो जाती है, राब्ता हो जाता है, फिर वो कहते हैं जी हाँ आपका तो इतना सदका बनेगा, आपका तो इतना खर्चा आएगा। यकीन जाने मेरा जवान बेटा है, मैं बहुत परेशान हूँ, तो मुझे डॉक्टर साहब का नंबर चाहिए। मैंने समझा था कोर्स किया है, लेकिन मेरे बच्चे को फर्क नहीं पड़ रहा है। मेरा बच्चा दलदल में घुसता जा रहा है। आप बिल्कुल नहीं रोए, फर्स्ट ऑफ ऑल बिल्कुल नहीं रोए, बिल्कुल नहीं रोए। अभी आपको ऑन है, लेकिन मैं ये तरीकों से बात करती हूँ, ये लोग कहते हैं जिन्नात है, मकलात है, हम इनको निकालेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। करती हूँ कि मुझे उदास भी खाना पड़ जाता है फिर बेटों के लिए कि मेरे बच्चे ठीक हो जाए। मेरा बेटा इतना खूबसूरत है, सब कुछ है, लेकिन इतनी उसकी तबीयत खराब हो गई है कि वो गंदी राह में निकलने लग गया। तो मुझे डॉक्टर साहब का नंबर चाहिए ताकि मैं उनसे बात करूँ, क्योंकि मुझे ये ना जिन्नात मुकलात में बिल्कुल भी जो है ना मेरा असर नहीं है। मैं सुतवा के बकरा बकरा को जाना पड़ती हूँ। वो बीमार होते हैं क्या? कभी कभी बीमार भी होता है, लेकिन ये ना कि उसमें वसीलापन बहुत ज्यादा, कभी सर में दर्द है, कमर में दर्द है, लेकिन वो हम लोगों में नहीं बैठता। अच्छा, अभी आप ऑनर सुनिएगा। और एक और चीज, प्लीज ये पैसे इधर उधर देना छोड़ दे, प्लीज ये पैसे बिल्कुल देना छोड़ दे। अभी आप ऑनर सुने, 3 ऐसी शख्सियत बैठी है हमारे साथ इस वक्त जो आपको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बताएंगे कि, और आप एक माँ जिन्होंने कॉल के, पता नहीं कितनी माएँ होंगी जो इधर उधर जो है वो जा रही होंगी, इसी तरह पैसे जाया कर होंगे। कुछ ना जाया करें, कुछ नहीं जाया करें। और अभी हम आपको बताते हैं, ठीक है, ऑन एयर जी। हमें एक ऐसी सिचुएशन है जिसपे टर्न बाय टर्न आप सभी जो है इसका जवाब दें। सबसे पहले तो बात है दीनी रुख अगर देखा जाए, जिसके पास ये जा रहे हैं वो सबसे पहले पैसे की डिमांड करता है, तो समझे उसको जाली पीर है वो, ठीक है, पैसे की डिमांड। इसलिए पीर का मतलब ये है कि वो राह रास्त पर ले आए, गुनाह से छोटो है। और अगर जैसे मैंने सवाल का जवाब दिया था कि वालिदैन के नाफरमान, ये एक चीज थी। दूसरा वो था जो डॉक्टर साहब फरमा रही थी, ये भी एक वो है तरबियत जी। इसी तरह 5 चीजें हैं जिसकी वजह से नाफरमानी है वगैरह वगैरह। और यहाँ जो दीनी है, यहाँ दीनी से ज्यादा इनके पास जाना नहीं चाहिए। सबसे पहले 5000-6000 जैसे वो फरमा रही, बेचारी रो रही है, नहीं जाना चाहिए। मेरा जाती तजर्बा है, मेरा वो है, यानी समझे मेरा मनसब है, हमारी फील्ड है ये। 99% इसमें जाली लोग घुसे हुए हैं, 99। मेरे एक दोस्त हैं स्टील मिल में हैं, अब्दुर्रहीम साहब उनका नाम है, वो ही काम करते बगैर पैसे के। मेरे पास जब भी कोई केस मैं उनके पास भेज देता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं कोशिश करता हूँ जैसे डॉक्टर साहब के पास भेज दिया, डॉक्टर साहब के पास भेज दिया, इस तरह मैं खुद वो करता हूँ। इसलिए ये जो लोग 2 नंबर घुसे हुए हैं हमारी फील्ड में, अक्सर 2 नंबर है। हाँ, जो अच्छाई की तरफ पैसे ना मांगे, अच्छाई की तरफ राग़िब करें, गुनाह से छुड़वाएं, ये कहें कि वालिदैन की नाफरमानी ना करो, गुनाह मुसलसल करने से। ये चीज देखी कि जो अच्छे अमल, जिस तरह आपने कहा जो अच्छे अमल के, वो बेसिकली आपको अच्छा अमल सिखाते हैं जिंदगी में, बनिस्बत इसके कि वो आपको ये कहें कि ये दे दें तो हम जाके ये कर देंगे, आप इतने पैसे दें, इससे बेहतर वो अच्छा अमल हमेशा सिखाते हैं। जैली से यहीं से वो कॉन्सेप्ट होता है ना कि जैली है या असली है। आपको अच्छाई की तरफ राग़िब करे, पैसे ना समझो ये असल है। और वगैरह अच्छा, पैसे की एक फॉर्म ये भी है कि हम पैसे नहीं लेते लेकिन तोहफे ले लेते हैं, ये भी फनकारी है, ये भी फनकारी है। अच्छा, इन खातून का मैं क्विकली जवाब दे दूं। देखिए, इनके जो बालिग बच्चा है, राइट, इनका बच्चा जो है वो बालिग है, जो मुझे समझ में आया, बच्चा उनका बालिग है, तो उसको तब्दील होना है, तो उसके लिए उसका अपनी विल होना सबसे पहले जरूरी है। एक माँ तो जरूर चाह रही है, लेकिन वो खुद कितना चाह रहा है, राइट। अगर उसको माँ जबरदस्ती लेके आ रही है और वो खुद नहीं चाह रहा, तो दुनिया का कोई डॉक्टर, क्या अल्लाह ताला भी उसको हिदायत नहीं देता जो खुद हिदायत हासिल करना नहीं चाहता, तो उसको खुद तब्दील होना पड़ेगा। अब ये अगर ये एक फैक्ट है कि अगर वो किसी इधर उधर मतलब बेचारी भटक रही है, अगर वो खुद आता है और वो किसी भी अच्छे माहिर नफ्सियात से या किसी भी अच्छे थेरेपिस्ट से, तो बहुत सारी उसको चीजें सिखाई जा सकती हैं कि उसको कैसे तब्दीली लेके आते हैं। और अगर वो खुद नहीं आना चाहता,
عمل اس کے لیے بھی موجود ہے، لیکن صرف اس کے پاس جائیے جس کو دین کا صحیح علم ہو. جی عمل اس پہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو کیسے راہ راست پہ لایا جائے، کیونکہ دین بہت رہنمائی کرتا ہے، وہ قرآنی آیتیں، وہ صورتیں، وہ طریقہ کار مسنون دعاؤں میں موجود ہے، لیکن کرنے والا وہ ہو جس کو دین کا صحیح علم ہو. تو وہ یہ دونوں کامبینیشن سے وہ آ سکتا ہے. باقی ڈاکٹر صاحب بالکل. اس میں بیسیکلی جو بچوں میں یہ بیہیویئرل ایشوز ہوتے ہیں، جو نافرما برداری کرتے ہیں بچے یا بہت زیادہ بدتمیزی کر رہے ہوتے ہیں، وہ غصہ بہت زیادہ انہیں آ رہا ہوتا ہے، تو یہ کہیں نہ کہیں ہمارے ماحول کے اندر ہی کوئی ایسی فیکٹرز موجود ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہوتا ہے. یا وہ ماں باپ کے اپنے رویے میں ہوتا ہے، یا بچے کے اپنے کچھ پرسنالٹی فیکٹرز ہوتے ہیں جو کلیش کر جاتے ہیں پیرنٹس کی ڈیمانڈس کے ساتھ یا ان کی جو توقعات ہوتی ہیں ان کے ساتھ. میں نے ایک چھوٹی سی چیز یہ دیکھی تھی کہ ایک فیملی میں ماں باپ میں آپس میں لڑائیاں بہت ہوتی تھی، تو بچے میں غصہ بڑھ گیا. بالکل بچے اپوزیشنل ہم اسے کہتے ہیں کہ لائک نافرما بردار ہو جاتے ہیں، وہ اپنی مرضی کرنے لگتے ہیں. اور اس میں لائک یہ جو خاتون ہیں اگر یہ کراچی میں رہتی ہیں تو جو ہے ہمارا انسٹیٹیوٹ آف کلینکل سائیکالوجی، یہ وہاں وزٹ کر سکتی ہیں، اور اگر یہ افورڈنگ نہیں ہے تو وہاں پیشنٹ فنڈ بھی موجود ہے جو کہ فری ٹریٹمنٹ کرتا ہے. اچھا ہمارے ساتھ USA سے کالر ان سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر آپ نے ابھی ٹاپک کے حوالے سے ٹاپک کے بارے میں سنا، اس کے حوالے سے کچھ سوال کریں گے؟ جی میں ایکچولی امریکہ میں ہوں اور میں نے کراچی میں اپنا گھر بنایا ہے، اور گھر ہمارا خالی ہوتا ہے، چوکیدار ہے وہاں پہ. تو مجھے اس سے ریلیٹڈ ایک کوشچن یہ کرنا ہے کہ پروٹیکشن کے لیے جب میں وہاں جاتا ہوں مجھے ایسی کوئی چیز نظر نہیں آئی. آف کورس ہم نے اپنے گھر میں قرآن بھی رکھا ہوا ہے اور چاروں قل بھی وہاں پہ لگائے ہوئے ہیں ہر روم کے اندر. تو کبھی ان چیزوں سے بچنے کے لیے کیا چیز ہم کر سکتے ہیں وہاں پہ؟ ٹھیک ہے. اور چوکیدار وہاں پر ہے؟ جی چوکیدار ادھر آپ نے رکھا ہوا ہے؟ چوکیدار وہاں رہتا ہے جی، وہاں پہ وہ گھر کھول کے اپنا صفائی وغیرہ کر دیتا ہے. اچھا جی، تو پروٹیکشن کے لیے ٹھیک ہے جی، صحیح ہے. ٹھیک ہے، آپ کے سوال کا بھی جواب دیتے ہیں. تھینک یو سو مچ فار کالنگ، بہت بہت شکریہ. جی سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ویرانے میں تو شاید شیاطین اور جن آتے ہیں. ابھی جو چوکیدار صاحب ہیں یہ بھی اگر نماز نہ پڑھے، مسنون دعاؤں کا اہتمام نہ کرے، یا معوذتین جو آخری 2 صورتیں ہیں، فاتحہ ہے، آیت الکرسی، ان کا اہتمام نہیں کرے گا تو یہاں بھی ممکن ہے، لیکن چونکہ گھر آباد ہے تو 99% ہوگا تو وہم ہوگا. وہ ڈاکٹر صاحب کا موضوع ہے. ٹھیک ہے جی. ہاں بالکل ایسا ہی ہے، اس میں کوئی نئی چیز نہیں ہے کہ اگر یہ وہاں پہ اللہ کے ذکر کا انتظام کبھی کبھار کر لیا کریں جا کے، اور وہاں پر امریکہ میں بھی بیٹھ کے بھی اگر یہی دعائیں پڑھ کے روز، اور وہ اپنے ذہن سے ایک حصار قائم کریں اپنے گھر کے لیے، تو وہ جو ہے وہ گھر اللہ تعالیٰ نے چاہو تو انشاءاللہ محفوظ رہے گا. اچھا جی، آپ کا سوال؟ کیسے کیا جائے اگر اثرات ہو جائیں جی، تو کیا کیسے علاج کیسے کیا جائے؟ سب سے پہلے کوئی اچھا رہا ہو وہ اس کی رہنمائی کرے کہ کہیں برائی تو نہیں کر رہا، کوئی نافرمانیاں تو نہیں کر رہا. یعنی گناہ مسلسل اگر کوئی کرتا ہے، جیسے اللہ نے فرمایا قرآن میں ہے، کوئی ہمارے ذکر سے مسلسل اعراض کرتے ہیں، ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیتے ہیں. تو مسلسل گناہ کرنا یہ بھی رزق کو روک دیتے ہیں. 5 چیزیں میں نے فرمائی تو اس میں یہ بھی ہے، مسلسل کوئی گناہ ہی کرتا ہے، نہیں کرتا، یہ بھی رزق کو روک. تو سب سے پہلے نیک آدمی کے پاس جائے، وہ رہنمائی کرے اس کو اچھائی اور برائی کی. اس کے بعد پھر موضوع ہے. اکثر یہ جو وہ ہوتے ہیں یہ پیشنٹ ہوتے ہیں ان حضرات کے، ڈاکٹر صاحب کے، یہ پیر صاحب کا کام نہیں ہوتا. جی جی ڈاکٹر صاحب، لیکن جو پیر کے پاس جاتے ہیں. ہاں جی آپ بھی بتائیں گے عمران صاحب کچھ اس کے بارے میں؟ دیکھیں بہت آسان ایک ایگزامپل یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے گھر کے اندر منرل واٹر پیتے ہیں اور ڈھکن کھلا رہ جاتا ہے تو بیمار ہو جاتے ہیں، یہ سوچ کے کہ یار اس کا ڈھکن کھلا رہ گیا تھا. اور ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ کچرے کے اندر بچے بیٹھے ہوئے کھیلا چلتے ہیں، آدھا کھاتے ہیں اور لال گلال چہرہ ہو رہا ہوتا ہے، وہ بیمار نہیں ہوتے، ہم بیمار ہو جاتے ہیں. وہ اس لیے کہ وہ مثبت ان کے اندر قوتیں زیادہ ہیں، ان کا امیون سسٹم اسٹرانگ ہے. ہم اپنے گھر کے اندر اگر پاکیزہ رہنا شروع کریں، طریقہ کار اپنا، طریقہ زندگی اپنا بہتر بنائیں، 5 وقت کی نماز کا انتظام کرنا شروع کریں، قرآن پڑھنا شروع کریں، سمجھنا شروع کریں، اپنے اعمال کو درست کریں. یہ تو وہ گراؤنڈ ہے جہاں پہ اپنے آپ کو پریپیئر کیا ہے علاج کے لیے. اس علاج ہونے کے بعد کون سی وہ ایسی چیزیں ہیں جو آپ کے اندر منفی ہیں، جو آپ کی جان نہیں چھوڑ رہی ہیں، وہ آپ کو سائیکالوجسٹ اور تھراپسٹ آپ کی ہیلپ کرے گا تاکہ وہ منفی خیالات سے آپ کی جان چھوٹے. جب آپ کے اندر مثبت سوچیں آنی شروع ہوں گی تو اب آپ وہ تیار ہو جائیں گے. ہمارے جسم میں جتنے خلی ہیں اس سے زیادہ بیکٹیریا ہے.
جتنے ہمارے سیلز ہیں اس سے زیادہ بیکٹیریا ہے، لیکن وہ بیکٹیریا ہمارے پر اثر کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ ہمارے خلیے اتنے مضبوط ہیں کہ وہ ٹکرا کے واپس چلے جاتے ہیں. تو اسی لیے جب آپ اپنی سوچ کو اتنا مثبت کریں گے، اپنی طرز زندگی کو اتنا مثبت کریں گے اور اس صحبت کے اندر جائیں گے جو مثبت سوچ رکھنے والے لوگ ہیں. ہمارے پاس جو تھراپی کے لیے آتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں، جس کو لوگ کہتے ہیں یہ جادو اتار رہے ہیں، ہمارے اندر کچھ ایسی ریاضت یا ٹیکنیک سے ہم نے اپنے آپ کو اتنا پازیٹیولی چارج کیا ہے کہ جب کوئی شخص آتا ہے نیگیٹو انرجی کے اوپر تو ہم اپنی پازیٹیو انرجی اس میں ٹرانسفر کرتے ہیں. اللہ والے لوگ بھی یہی کرتے ہیں، اللہ کا نام، ہم بھی اللہ کا نام لے لیتے ہیں اور پازیٹیوٹی اپنے اندر سے اس کو ٹرانسفر کرتے ہیں. پیسے کے کام کریں. پہلی نشانی یہ ہے. کچھ نشانیاں ہیں کیونکہ مجھ سے اکثر یہ پوچھتے ہیں، کیونکہ میں بہت ساری چیزوں کے بعد اپنے الگ ہو جاتا ہوں. ایسے کہ پیشنٹس آتے ہیں جب میں ان کو ٹرانسفر کرنا چاہتا ہوں تو میرے ہاتھ جلنے شروع ہو جاتے ہیں یا میرے ہاتھ ایک دم جھٹکا کھاتے ہیں، تو مجھے پتا ہے کہ اس کے اندر اثرات بہت زیادہ ہیں. تو میں کہتا ہوں آپ کسی اور اللہ والے کے پاس جو ہے وہ جائیے. تو وہ کہتے ہیں جی وہ کس کے پاس جاؤں، میں تو نہیں جانتا. جس کے اگر منفی اثرات بہت زیادہ ہیں، نیگیٹو بہت زیادہ حاوی ہیں، جس پہ واقعی قوت اثر انداز ہے، جن کے لیے واقعی پھر انہی قرآنی مسنون طریقوں سے ہی جو ہے وہ کیا جائے گا، جس کے اللہ جو ہے وہ ہماری قرآن موجود ہے کہ جو سورہ بقرہ کی کون سی شروع کی آیتیں اور آخری آیتیں، معوذتین کس طرح پڑھا جائے گا، کس طریقے سے پڑھا جائے گا، کس وقت میں پڑھا جائے گا، اس کا حصار جو ہے وہ کس طرح کیا جائے گا، یہ پورے طریقہ دین کے اندر موجود ہے. وہ شخص کی نشانی یہ ہے کہ وہ پیسے نہیں مانگے گا. دوسری بات یہ کہ جب آپ اس کے پاس جائیں گے تو وہ ناراض ہوگا کہ جی میں اللہ کا حقیر بندہ ہوں، میرے پاس کیوں آئے ہو، اللہ سے مانگو، مجھ سے کیوں مانگتے ہو. یہ وہ نشانیاں ہیں کہ آپ کو خود بخود پتہ لگے گا. تیسری بات، نمود و نمائش کبھی پسند نہیں کرے گا. اپنے نام کے آگے پیچھے 10-12 چیزیں کبھی جو ہے نا وہ نہیں لگائے گا. اگر لکیلی اس طرح کے لوگ آپ کو مل جاتے ہیں تو وہ واقعی ان کے اندر اتنی انرجی ہوتی ہے کہ آپ جب اس کے اورا میں آتے ہیں نا، میں نے کہا نا ریڈیائی لہریں نکلتی ہیں، آپ اس کے اثر کے اندر آتے ہیں تو خود بخود ایک پاورفل چارج ہونا شروع ہو جاتے ہیں، خود بخود چارج ہونے شروع ہو جاتے ہیں. یہ اگلی بات ہے کہ جب میں ان کو ایکسپلین کرتا ہوں تو مجھ سے اگلا سوال پوچھتے ہیں یہ ملے گا کہاں. پوچھ رہی تھی کہ ایسے لوگ ہیں کہاں، لیکن بہت ہیں، یقین مانے بہت ہیں. ہم وہ اچھا ایک بات بتاؤ، پتہ ہے لوگوں کا کانسیپٹ کیا ہوتا ہے؟ میں آپ کو بتا دوں، لوگوں کا کانسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ ہم ایسے دیکھیں، ابھی آپ نے اتنی اچھی بات کہی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کو اچھی تربیت دیں گے. بعض لوگوں کا کانسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ یہ جائیں گے، ہم جو ہے ہمیں یہ کچھ پڑھنے کے لیے دیں گے یا ہمیں یہ تعویذ دیں گے جس سے صحیح ہو جائے گا، جبکہ ایسا نہیں ہے، وہ آپ کی پرسنالٹی سدھارتے ہیں. دیکھیں دونوں چیزیں ہوتی ہیں. یہ ڈاکٹر صاحب بھی بیٹھی ہوئی ہیں، آپ ابھی ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر آپ کو کہے گا کہ جی آپ بیمار ہیں، یہ دوائی لے لیجیے، رائٹ. لیکن اگر آپ نے دوائی لینے کے بعد ڈاکٹر کبھی یہ نہیں کہے گا کہ آپ جائیے اور نہ سوئیے اور جو دل چاہے کھائیے اور جو دل چاہے پیجیے اور دو چل کھائیے، دوائی صحیح کر دے گی. نہیں صحیح کرے گا. وہ اس کے ساتھ آپ کو پرہیز بتائے گا، اس کے ساتھ آپ کو احتیاط بتائے گا. اور وہ پرہیز کیا ہے؟ یہی ہے جو جب آپ اس نے تعویذ دیا ہے، اس نے آپ کو قرآن آیات پڑھنے کے لیے دی ہے، لیکن وہ طرز زندگی جو آپ کو گزارنی ہے تاکہ وہ اثر کر سکے، ٹھیک ہے، صحیح، وہ آپ کو وہ بھی بتائے گا. تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ. آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ. بڑی اچھی گفتگو رہی اور لوگوں کو آئی ہوپ سو یہ پتہ چل گیا ہوگا کہ دیکھیں چیزیں ایسی موجود ہیں، لیکن جو انسان خود مضبوط ہوگا تو اس پہ یہ چیزیں اثر نہیں کریں گی، نہ اس کو تنگ کریں گی، نہ کچھ کہیں گی. کچھ اپنی سوچ سے بھی آپ کام لیں. اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنائے، اتنا پاورفل بنایا ہے، تو ہم اپنی سوچ سے بہت کچھ کر سکتے ہیں، لیکن ہمیں اللہ کے جو صحیح راستہ ہے، جو اس نے ہمیں صحیح راہ دی ہے، اس پر عمل کرنا ضروری ہے. جو اچھے لوگ ہیں جو پیسہ نہیں مانگتے ہیں، وہ ہمیشہ آپ کو اچھی طرز زندگی گزارنے کو پہلے کہیں گے اور پھر آپ جو ہے آپ خود اپنے اندر چینجز دیکھیں گے تو آپ ساری چیزیں چھوڑ دیں گے کہ میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے، مجھے یہ جانا ہے، مجھے یہ انگوٹھیاں پہننی ہے، سب کچھ پازیٹیو ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. تھینک یو سو مچ آپ لوگوں کا بھی کہ آپ لوگوں نے ہمیں جو فیڈ بیک بھی دیا ساتھ ساتھ. اور میں جانتی ہوں زیادہ کالز نہیں لے سکے تھے، اس کے لیے بھی معذرت، کیونکہ ہمارا جو آج کا شو ہے بہت اچھا چل رہا تھا. تھینک یو سو مچ ونس اگین. کل پھر ملیں گے. سلام پاکستان. Thank you.